बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 7 न्यूज़। मैं किंजा मुमताज़ अब्बासी आपको रमज़ान एहसास के साथ खसूसी जो हमारी रमज़ान की ट्रांसमिशन है उसमें खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त नवीद सत्ती भी मौजूद हैं और बेशक वो इस बात से भी इत्तफाक करेंगे कि रमज़ान जो है अल्लाह का महीना है, लोगों के साथ गम ख्वारी का महीना है, सब्र का महीना है। तो जब हम कहते हैं कि लोगों के साथ गम ख्वारी का महीना है तो इस महीने में ये एहसास का रिश्ता ही है जो हमें बहैसियत कौम एक दूसरे से जोड़ के रखता है और इस एहसास को हमने सबके साथ शेयर करना है। देखें, मैं आपके साथ एक बड़ी छोटी एक मैसेज में जहां हमें जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि एहसास जो है ये आपने सिर्फ अपने क्लोज वंस के साथ नहीं करना बल्कि आपके घर के जो मुलाजमीन हैं आप कोशिश करें, क्योंकि आपका भी रोज़ा है और उनका भी रोज़ा है, कोशिश करें कि उन पर भी बर्डन ना पड़े, उनकी भी मदद करें आप छोटे छोटे कामों में। और बहैसियत कौम जब हम बात करते हैं तो देखें एक नवीद, हम देखते हैं कि अक्सर जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो मैं सब लोगों की बात नहीं करूंगी लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि हम अपना शीशा आराम से नीचे करके और जो भी हम कुछ खा रहे होते हैं पैकेट या रैपर वो आराम से हम बाहर नीचे फेंक देते हैं। तो हम ये नहीं सोचते कि जो उसको उठाने वाला है वो भी हमारी कौम का ही एक शहरी है, उसकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उतने ही राइट्स हैं जितने हमारे हैं। तो आप थोड़ा इस चीज पे जो है हमारी नाज़रीन के साथ शेयर करें। बिल्कुल, देखें रमज़ान जो है वो जब हमारा जो प्रोग्राम का थीम है वो एहसास है और मेरे ख्याल से रमज़ान के अगर जो हम रिलीजियस स्कॉलर्स से देखते हैं सुनते हैं वो ये कह रहे हैं कि रमज़ान का मतलब रुक जाना है, यानी बर्दाश्त करना है आपका, यानी सिर्फ जो है वो अपने खाना ना खाना, यानी सुबह सहरी से लेकर अफ्तार तक आपने अगर रुकना है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें आपने बर्दाश्त भी दिखानी है, उसमें आपने जब घर से निकलना है तो उसमें भी आपने रास्ता भी साफ़ करना है। तो यानी आपने और खूबसूरती पाकिस्तान में हम ये देखें कि हमारे यहाँ एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है और हम ये भी देखते हैं कि सुबह से लेके यानी इफ्तार तक हम देखते हैं हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम में इकट्ठे बैठ के जो है वो सहरी होती है, फिर इकट्ठे बैठ के जो है वो इफ्तारी होती है, उसमें तमाम बड़े छोटे मिलकर बैठते हैं। एक पूरे साल में हम समझते हैं कि एक ऐसा मंथ आता है जिसका बेसब्री से इंतज़ार भी हम करते हैं और हम समझते हैं कि ठीक है, दूसरे बहुत से इश्यूज़ हम समझते हैं कि हैं, और सबसे बड़ा जब हम बात करते हैं कि एहसास की और बर्दाश्त की, और फिर इसमें सबसे पहले जो हम हुकूकुल अबाद की बात करते हैं कि आपके अजीज़ व क़रीब में देखें, उनका ख्याल रखें। उसके बाद क्योंकि इस माह में हमने देखा कि हर इंसान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और उसकी कोशिश होती है कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ज़कात जो है वो सबसे ज़्यादा इस मंथ में दी जाती है। तो ये हम ये समझते हैं कि ये पूरा माह नेक्स्ट आने वाले 11 मंथ्स के लिए यानी एक एग्जाम्पल भी हमने सेट करनी होती है और बहुत सी चीज़ें हम ये देख रहे होते हैं कि ऐसी होती हैं कि जो शायद इस मंथ के लिए रखते हैं हमें समझते हैं कि इसके पूरे आपकी ऐसी तरबियत होनी चाहिए कि वो अगले 11 माह में भी होनी चाहिए। और आपने जैसे अभी मिल बैठ के खाने की बात की है तो देखें ये एक बहुत बड़ी नेमत है नवीद। अब देखें आप डॉक्टर्स जो हमारे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होते हैं, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है या फायर ब्रिगेड का जो अमला है या पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, तो देखिए उनको तो अपनी फैमिलीज के साथ बैठने का मौका भी नहीं मिलता। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है कि हम लोग घर जाते हैं, सहर करते हैं, इफ्तार करते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो इस चीज़ को भी हमें बड़ा एक अप्रिशिएट करना चाहिए, उन लोगों का भी एहसास रखना चाहिए, जब आप गुजरते हैं तो उनका ज़रूर रखिए। अच्छा, हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारफ़ भी आपसे करवाते चलें। मेरे अगर मैं राइट साइड पे देखूं तो डॉक्टर शुमाइला हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं और ये ख़ुद भी एक प्रोग्राम को होस्ट भी करती हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान मुबारक में स्पेशली खाने पीने में किस तरह का एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो रोज़ा तो फ़र्ज़ है लेकिन इसके साथ साथ खाने में हमने बहुत सी चीज़ें वैसे फ़र्ज़ कर रखी हैं, लेकिन उसका सेहत पर कितना असर होता है ये हमसे खुलकर गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे कि घर में किस तरीके से आपको खाना पकाना चाहिए और रमज़ान में स्पेशली किस तरह की बीमारियां जो है वो हमें देखने में नज़र आती हैं कि जो हॉस्पिटल्स में ये शिकायत किस तरह की आती हैं। अच्छा, उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद ज़ीशान हैदर साहब, ये चेयरमैन इकरा एकेडमी हैं और एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में इस तरह के हमारे दरमियान लोग मौजूद हैं जो कि ट्रेनिंग देते हैं कुरान पाक की तलावत के लिए, और आज क्योंकि तलावत की सादत भी हम इनसे हासिल करेंगे। प्रोफेसर सैयद असद अली हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नात ख्वां हैं, इनसे हम सादत हासिल करेंगे नात के हवाले से। और फिर मेरे साथ मौजूद हैं हमारे साथ सनाउल्लाह अमान साहब, इनसे स्पेशली हम बात करेंगे इस्लामाबाद की। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की 1960 से बात करें तो बड़े अहम ओहदे पे रहे हैं, मेंबर रहे हैं CDA के, और स्पेशली इन्वायरमेंट की बात करें तो और पाकिस्तान में आपने देखा कि 2 ही शहर हैं ऐसे
جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پراپر پلاننگ کے ساتھ بنائے گئے ہیں. ایک میرپور ہے اور ایک اسلام آباد ہے. تو اسلام بات بھی یہ ہوتی ہے کہ اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے کہ وہ پورے ملک کے پورے قرضے اتار سکتا ہے اگر اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ اس کی پلاننگ کی جائے. اچھا نوید، ان کا ایک نا ریسرچ پبلیکیشن بھی ہے کہ انہوں نے جس پہ کام کیا ہے کہ ہاؤ ٹو امپروو پبلک سیکٹر، تو ہم پبلک سیکٹر سے اسپیشلی ان کی ریسرچ پبلیکیشن جو ہے اس بارے میں بھی ہم ان سے پوچھیں گے. بالکل. عطا تراب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسکالر ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں. ان سے ہم جو ہے وہ بھی شاعری بھی ان سے کریں گے کیونکہ ذرا یہ اسلامک اسکالر بھی ہیں. تو ڈیفینیٹلی رمضان میں کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ہم آپ نے روزہ نہیں رکھنا بلکہ آپ نے پریکٹیکلی بھی کرنا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں. اگر میں پہلے بات کروں ڈاکٹر شمائلہ، ہم جاتے ہیں اپنا تلاوت کے لیے، ہمارے ساتھ قاری محمد ذیشان حیدر صاحب ہیں. باقاعدہ طور پر پھر ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اور قاری صاحب آپ شروعات کیجئے ہم پروگرام کی، اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.
صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر. احسنت. بارک اللہ فیک. آمین اللہم آمین. یہاں پہ خواتین و حضرات ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہاں سے ہی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان احساس کے ساتھ پروگرام 7 نیوز پر. قاری صاحب، بریک میں جانے سے پہلے آپ نے ماشاءاللہ بہترین آواز میں جو ہے وہ تلاوت فرمائی اور سعادت حاصل کی. یہ جو آپ کیونکہ چیئرمین بھی ہیں اکیڈمی کے، تو کیا کس طریقے سے رمضان میں آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے اور یہ اکیڈمی آپ کب سے چلا رہے ہیں اور کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ جیسے ہوتے ہیں دور دراز سے وہ کیسے آپ کو جوائن کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنابی والا، یہ میرا جو سیٹ اپ ہے یہ 2009 سے راولپنڈی اسلام آباد میں ہم کنٹینیو کیے ہوئے ہیں اور بنیادی طور پہ یہ ہے بھی آن لائن. صحیح. اور جس میں ہمارے ساتھ پوری دنیا سے قرات کے حوالے سے، حفظ کے حوالے سے، ناظرہ کے حوالے سے اور آل ایجز 4 سال کی عمر سے لے کر 80 سال کی عمر تک کے لوگ کیونکہ ہم نے اس مشن کو ایسے لے کر چلے ہیں کہ پاکستان میں قرآن پاک تجوید کے اعتبار سے، تلفظ کے اعتبار سے، درست پڑھنے کے حوالے سے ایک آگاہی مشن کے تحت بھی ہم چل رہے ہیں. ہم صرف روایتی طور پہ صرف بچوں کو پڑھانا نہیں ہے، درست قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانا کتنا ضروری ہے اس کی آگاہی، کیونکہ ہم اجمی ہونے کے ناطے ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن پاک درست پڑھنا کتنا ضروری ہے. اس کی ایک میں ناظرین کے لیے ایک مثال سب کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ہم قرآن پاک کو جتنا لائٹ اس کی تلاوت کو لیتے ہیں وہ اتنا لینا نہیں. جیسے عمومی طور پہ اب رمضان شریف ہے، ہر بندہ تلاوت کے تمام کرتا ہے اور کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، لیکن اس میں ایک سوال یہ ہے کہ آپ جو تلاوت کر رہے ہیں آیا وہ تلفظ کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح. اگر درست ہے تو پھر بارگاہ خداوندی میں مقبولیت، قبولیت کا باعث ہے، ادروائز یہ گناہ کا باعث بنتا ہے. جیسے کہ مثال ہے کہ فرض میں ہم عمومی طور پہ ہر بندہ آپ کا کیا حال ہے جواب میں کہتا ہے الحمدللہ، لیکن ہم عموماً کہتے ہیں الحمدللہ. جلدی میں نا احتیاط نہیں کرتے تو ہم عموماً کہہ دیتے ہیں کہ الحمدللہ. تو الحمدللہ کا مطلب ہے کہ تمام گلی سری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور الحمدللہ کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. صحیح، بالکل صحیح. یہ زبان کی ذرا سی حرکت اور لرزش سے معنی کدھر سے کدھر چلا جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس چیز میں اپنے تئیں دیکھنا چاہیے اور کسی ماہر اسپیشلسٹ بندے سے، کیونکہ ہم جب بھی ایک بچے کو ٹیوشن پڑھانا ہوتا ہے نا یا بنیادی طور پہ کسی اسکول میں ایڈمیشن کے لیے بھیجتے ہیں تو ہم اپنے ایکسپرٹ سے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ کون سا اسکول بہتر ہے، کون سی اکیڈمی بہتر ہے، لیکن اس حوالے سے ہم کوئی احتیاط نہیں برتتے. اچھا سلطان صاحب، ایک آپ یہ اس پہ بھی بتاتے چلیں، کیونکہ ہمارے پاس اکثر جو لوگ تلاوت کے لیے آتے ہیں، جو نوجوان آتے ہیں، تو سوشل میڈیا سے وہ لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب چینل سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو سوشل میڈیا کی وجہ سے اکیڈمی جا کر سیکھنے کا جو رجحان ہے وہ اس ریشو میں کوئی کمی آئی ہے آپ کی؟ بہت زبردست کوشچن ہے. اصل میں ہمارے ہاں کیونکہ جہاں پر سوشل میڈیا نے بہت ساری چیزوں میں فوائد کا باعث بنا ہے، وہاں پہ نقصانات کا بھی باعث بنا ہے. جو استاد سے سینہ بسینہ سیکھا ہوا بندہ ہے اس کا مزاج اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کار، اور جو جس نے سوشل میڈیا سے یا پرانے زمانے میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 20 سال پہلے کیسٹ سی ڈی سے کاری بنا ہے، اس کا کیونکہ استاد کی کمی باقی رہتی ہے استاد کا پروسیس باقی رہتا ہے. اگر آپ کسی کو کاپی کر رہے ہیں تو آپ اس کی اچھی آواز کو کاپی کر رہے ہیں. فن تو استاد ہی دے گا کہ اس کی فن کیا رموز کیا ہے وہ استاد ہی دے سکتا ہے. وہ آپ کو کیسٹ یا کوئی سی ڈی یا کوئی آواز نہیں دے سکتی. آواز آپ کاپی کر سکتے ہیں اچھے سے اچھے انداز میں، لیکن فن نہیں کاپی ہو سکتا. بالکل صحیح ہے. ثناء اللہ صاحب، کیسا جا رہا ہے رمضان آپ کا؟ اس سے پہلے کہ ہم نعت کی طرف بھی جائیں گے، تھوڑا سا میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیسا رمضان ویسے سٹارٹ ہوا؟ سرپرائز بھی تھا جس دن پہلا روزہ ہوا؟ بالکل جی، سرپرائز تھا، اور میں تو تیار تھا جمعے کے لیے اور شام تک یہی سننے میں آ رہا تھا، کیونکہ نارملی سعودی عرب سے ہم ایک دن بات کرتے ہیں، الدو کہ میرا تعلق پشاور سے ہے تو ہم وہ پہلے دن ہی کرتے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہی تھا کہ جی اگلے دن ہوگا. اور پھر جب رات کو
پتہ چلا کہ جی تو اٹ واز اے سرپرائز بٹ وی آر آلویز ریڈی رمضان شریف سرپرائز بھی یعنی جو روزہ پہلا روزہ بھی سرپرائز اچھا لگتا ہے, عید بھی سرپرائز ہی اچھی لگتی ہے. نعت کی طرف چلتے ہیں جی. پروفیسر سید اسد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ مفتی عمران سندھو صاحب نے بھی میں جوائن کیا ہے, بریک کے بعد وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور شمائلہ خان کیونکہ ڈاکٹر ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ ڈرانے سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کیونکہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ آج کل ڈراتے ہیں, اس سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ پروفیسر سید اسد علی صاحب سے نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پروفیسر سید اسد علی. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ بڑا مشہور و معروف کلام. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب. گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب. میرا سجود بھی
हिजाब, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगी न रंग, तेरे मुहीत में हवा, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रोफेसर साहब, कितना टाइम लगता है यानी रियाजत में, और रमज़ान आपका कैसा जा रहा है? पहले तो ये बताइए। रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, और ये अल्लाह के फ़ज़ल से ही सारा दिन रोज़ा गुज़रता है। मैं बेसिकली जुना इंस्टीट्यूट में हेड ऑफ़ कंप्यूटर डिपार्टमेंट गुज़िश्ता 16-17 साल से पढ़ा रहा हूँ, और उसमें आजकल रमज़ान में भी मैं डेली 8 क्लासेस हैं, जिसमें फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ग्रेजुएशन की क्लासेस हैं, और क्लासेस भी पढ़ा रहे हैं, रोज़ा भी रखते हैं। रियाजत के लिए बाकायदा बैठ के मशक करना, वो तो एक मुख्तसर वक्त, पहले काफ़ी ज़्यादा रियाजत होती थी, लेकिन अब यह है कि तकरीबन रोज़ भी अगर आप आधा घंटा, 45 मिनट और कम से कम 15 मिनट डेली बेसिस पे पढ़ें तो डेट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि मेरे जो उस्ताद मोहतरम नात की फील्ड में सैयद मंजूरुल कौदैन रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। आमीन। मेरा नात सीखने का मकसद ये था, जो मेरे पास कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नात पढ़ना नहीं, साथ नात की एजुकेशन भी, जो उन्हें एजुकेट किया जाए नात है क्या, नात में इंतखाब कलाम क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उस कलाम में कौन कौन से हिस्से हैं जो कि नात में होने चाहिए। नॉर्मली आजकल जो नात मुनाजात पे ज़्यादा है, दुआया कलमात पढ़े जा रहे होते हैं, वो एक पहलू है। नात के जो मेन, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर उसको दर्जा बदर्जा तकसीम किया जाए, कि जिसमें खसाइल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शमाइल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह खसाइल हैं, फ़ज़ाइल हैं, फ़ज़ाइल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर मुनाजात है कि जिसमें आप सल्लम का हुस्न जमाल है, उनकी बात की जाए, आप सल्लम के दुनिया में क्या फ़ज़ाइल हैं वो बात की जाए, आप सल्लम के सीरत और किरदार की बात की जाए। तो बच्चों को ये एजुकेट करना कि नात दरअसल सिर्फ ये नहीं कि आप एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, ये तो वो इबादत है जो कुरान पाक में है, 22वें पारे में कमीशल्लाह माफ़ फरमाए कि अल्लाह और रसूल, अल्लाह और उसके फरिश्ते भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। फिर आगे ऑर्डर है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि आप भी या ईमान वालों दरूद व सलाम पढ़ो, और जैसा पढ़ने का हुक्म है या हक है, तो बच्चों को ये मेन एजुकेट किया जा रहा होता है। बिल्कुल सही है। मुफ्ती संधू, इमरान संधू साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वो सब रोज़े कैसे जा रहे हैं, और पहला जो अशरा है वो रहमत का अशरा है, तो क्या कहेंगे रहमत के अशरे में हमें क्या करना चाहिए? फिर ज़ाहिर है फिर दूसरा अशरा, फिर तीसरा अशरा, लेकिन पहला अशरा मौसम भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतरीन जा रहा है। तो पहला अशरे में आप क्या समझते हैं, क्या रूटीन होनी चाहिए? स्पेशली अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें, नौजवानों की एक बड़ी तादाद है हमारे मुल्क में, 65% नौजवान हैं, उनको कैसे रमज़ान में जो है वो होना चाहिए? फिर ताजर बरादरी को क्या रोल प्ले करना चाहिए? इसी तरीके से आम जो घर में मौजूद फैमिलीज़ हैं वो कैसे पहला अशरा जो है वो गुजारें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, रमज़ान का महीना जो है बड़ी बरकतों वाला महीना है, और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़जीलत के बारे में ये बताया। गालिबन शौबान में के आखिरी जो जुमा था उसमें ये तकरीर फरमाई, जिसका मफ़हूम ये है, हदीस तो बहुत लंबी है, जिसका मफ़हूम ये है कि तुम्हारे ऊपर रमज़ान का साया आने वाला है, और ये बहुत बरकत वाला महीना है, और इसके अंदर एक ऐसी रात है जो कि 1000 महीने की इबादत से ज़्यादा अफजल है।
تو نیچرلی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنی فضیلت دی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اس کے اندر تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئیں. اقوال ایسے ملتے ہیں کتابوں میں جسے یہ معلوم پڑتا ہے کہ توریت، زبور، انجیل اور پھر قرآن مجید یعنی آسمان دنیا کے اوپر یہ رمضان المبارک میں نازل ہوا. تو رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس کے اندر روزے فرض ہیں، اور قرآن کا پڑھنا یعنی اس کے اندر رات کے قیام کو تطوع کہا ہے. اور علماء کرام نے اس بات پہ یہ بات کہی ہے کہ تطوع جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے. اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ تطوع سے مراد تراویح کی جماعت ہے. کہ یہاں پہ قیام اللیل، یہ ظاہر ہے اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے کہ تراویح کی تاریخ کیا ہے، اس کے فقہی مسائل کیا ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس میں جائے بغیر تو رمضان میں دو بڑی عبادتیں ہیں، وہ یہی ہیں کہ جس کا اہتمام بہت ضروری ہے، کہ ایک تو روزہ رکھا جائے، نمازیں پوری رکھی جائیں، فرض نمازیں پوری رکھی جائیں، کیونکہ اس کے اندر ایک فرض نماز کا ثواب حدیث کے مطابق 70 فرض نمازوں کے برابر ہے. اور اس کے اندر جو سنت نماز ہے اور نفلی نماز ہے اور سنت موقدہ نمازیں ہیں، یہ ساری نمازوں کا ثواب فرض نماز کے برابر کر دیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے پھر آخری عشرے میں جو رات کا جاگنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شعبان میں ہی اس کی تربیت شروع کر دیا کرتے تھے اور ریاضت شروع کر دیا کرتے تھے. تو ہمارا جو تصوف ہے یہ اصل میں تو ریاضتی علم ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ریاضت کروایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. شعبان سے پہلے ہی روزوں کی پریکٹس شروع کروا دیا کرتے تھے، یعنی رمضان سے پہلے ہی روزوں کی پریکٹس شروع کرتے. تو ایک اور قول میں نے پڑھا تھا ایک عالم کا، تو انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی، مجھے اس کا ریفرنس تو ابھی یاد نہیں آ رہا، دیانتاً یہ میں بتا رہا ہوں. لیکن یہ فرمایا کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اس میں سنتوں کا احیاء کرنا چاہیے. اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ امت کو خاص دیا ہے. تو آپ کا جو سوال ہے اس کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ اس میں روٹین کیا ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے اس کے اندر روٹین یہ ہونی چاہیے کہ جس میں آپ کو رات کی عبادت آپ کی مس نہ ہو. دن میں ایسے آپ اپنی روٹین بنائیں کہ رات کی عبادت مس نہ ہو. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ دن کی روٹین آپ کی خراب نہ ہو. اصل عبادت وہی ہے کہ یہ تو نہیں کہ دن بھر پڑے سوتے رہے اور رات کو جا کے عبادت کریں. دن کی نمازیں پوری رکھیں، دن کے اپنے کام پورے رکھیں، اور رات کو وقت پہ تراویح پڑھیں اور کوشش کریں اس کے بعد بھی قیام اللیل کریں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی. تو 6 گھنٹے اگر انسان سوئے بھی، پھر بھی رات تقریباً 8 سے 9-10 گھنٹے کی ہوتی ہے. اس رات سے 8 سے 9-10 گھنٹے میں 2 سے 3 گھنٹے آپ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. قرآن کا سمجھنا اس کے اندر بڑا وہ ہے، یعنی قرآن کے کسی عالم دین کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں اور اس سے مشورہ کر کے قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور اس سے سیکھیں. جہاں پہ مشکل مقامات ہیں ان سے سیکھیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہاں ڈاکٹر پر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر ہم بریک کی طرف چلے جاتے ہیں نوید، بریک سے واپس جب آئیں گے تو ڈاکٹر شمائلہ سے جانیں گے ہیلتھ اینڈ فٹنس کے حوالے سے. ناظرین یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے رمضان احساس کے ساتھ. بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری، بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری، سرے حشر ہوگی شفاعت تمہاری، سرے حشر ہوگی شفاعت
تمہاری یہ اسم محمد ہی ہے اسم اعظم، یہ اسم محمد ہی ہے اسم اعظم، ہے قرآن ناطق یہ صورت تمہاری، ہے قرآن ناطق یہ صورت تمہاری، تیرے بانک پن میں بڑی دلکشی ہے، تیرے بانک پن میں بڑی دلکشی ہے، بڑی خوبصورت ہے صورت تمہاری، بڑی خوبصورت ہے صورت تمہاری، خدا نے خدا جانے کس وقت کھینچا، خدا نے خدا جانے کس وقت کھینچا، یہ نقشہ تمہارا یہ صورت تمہاری، یہ نقشہ تمہارا یہ صورت تمہاری، خدا بخش دے گا انہیں روزے محشر، خدا بخش دے گا انہیں روزے محشر، جدھر اٹھ گئی چشم رحمت تمہاری، جدھر اٹھ گئی چشم رحمت تمہاری، سگے کوئے طیبہ سے ہو جائے نسبت، سگے کوئے طیبہ سے ہو جائے نسبت، ہے مشتاق مدت سے حسرت تمہاری، ہے مشتاق مدت سے حسرت تمہاری، بڑی شادماں ہے یہ امت تمہاری، سرے حشر ہوگی شفاعت تمہاری، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، راحت صاحب بہت خوب، سبحان بہت اللہ خوب۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ شمائلہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ شمائلہ، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ رمضان میں عموماً یہ مسکنسیپشن ہوتا ہے ہمارے لوگوں میں کہ بھائی ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے آپ کا اسٹیمنا ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ ہماری خواتین کو جو دیکھ رہی ہیں اور جو بھی لوگ ہیں ان کو یہ بتائیں کہ ایکسرسائز کرنے کا رمضان میں بیسٹ ٹائم کیا ہے؟ وہ سحری سے پہلے کریں یا سحری کے یا افطاری کے بعد کریں، یا بیچ میں کوئی ان کو ٹائم ملے
تو وہاں پہ کر لیں. اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ حالانکہ رمضان ہی زیادہ میرے خیال سے ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ زیادہ آپ کو ایکسرسائز اور یوگا ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ ہم آئلی چیزیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں, ہم میٹھا بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو کیا شیئر کرنا چاہیں گی آپ ہماری آڈینس سے؟ جی بہت شکریہ پہلے تو مجھے انوائٹ کرنے کا. آپ سب کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو. اور آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور یہ سوال اکثر ہم سے پیشنٹس آ کر کرتے ہیں, اور جنرل پبلک بھی یہ جاننا چاہتی ہے کہ بیسٹ ٹائم کیا ہے ایکسرسائز کرنے کا. تو میں تو یہی کہوں گی کہ آپ جب روزہ کھول لیتے ہیں, بیسٹ فارم آف ایکسرسائز جو ہے رمضان میں وہ تراویح ہے. اگر آپ تراویح پڑھتے ہیں تو آپ کا جو بھی آپ نے افطار میں فوڈ کھایا ہوا ہے وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے, اور ڈائجیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو عبادت کا بھی ثواب مل جاتا ہے. تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ تراویح پڑھ لیجئے. خواتین گھر میں پڑھ سکتی ہیں, اور مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد میں جا کر پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی جو ہے اس کے ساتھ ایڈڈ ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے تو اس کے پھر 2-3 طریقے ہیں. وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کو ویٹ لاس ہو, ان کو چاہیے کہ وہ افطار سے پہلے تھوڑا سا پہلے وہ ایکسرسائز کر لیں, واک کر لیں. برسک واکنگ جو ہے وہ ریکمینڈ کی جاتی ہے. ڈیفینیٹلی روزے میں جب آپ فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی انرجی لیول ڈاؤن ہوتا ہے. دس از دا رائٹ ٹائم جس وقت آپ کا جو باڈی ہے وہ آپ کے فیٹس کو زیادہ یوز اپ کرے گی. تو ویٹ لاس اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کو افطار سے پہلے ایکسرسائز کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ویٹ مینٹین کریں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے افطار کر لیا اچھے سے, تھوڑا سا آپ نے گیپ دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے افطار کیا فوراً ہی آپ نے ایکسرسائز شروع کر دی, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب ہم لوگ کھاتے ہیں تو ہمارا سارا جو بلڈ ہے وہ ہمارے گٹ کی طرف جاتا ہے. تو جو بلڈ ہے جب وہ گٹ کی طرف گیا ہوا ہے اس وقت ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے ہارٹ پر یا آپ کے مسلس پر, آپ کی باڈی پر ایکسٹرا پریشر پڑے. تو گیو اے گیپ آف اپروکسیمیٹلی 2 hours آفٹر ایٹنگ, اور اس کے بعد آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائز یعنی واکنگ کر سکتے ہیں. وہ آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں, باہر جا کر بھی کر سکتے ہیں. اور جس طرح کہ نوید نے بتایا کہ ماشاءاللہ آج کل موسم اتنا پلیزنٹ ہے کہ اس میں تو واک کرنے کا اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے. تو کھانے کے بعد ہلکی سی چہل قدمی کریں. اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو بیسٹ فارم آف ایکسرسائز فار ویمن از ٹیکنگ دا اسٹیئرز. آپ کے گھر میں جو سیڑھیاں ہیں وہ اوپر نیچے چڑھیں, اور اس سے آپ کا اچھا خاصا جو ہے وہ ویٹ لاس بھی ہوگا, ایکسرسائز بھی ہوگی. ایکسرسائز بڑھ جاتا ہے اوپر نیچے, خواتین کو ویسے بھی دسترخوان میں کام بڑھ جاتا ہے افطاری اور سحری میں, تو وہ ایک ہو جاتا ہے. نوید بڑھتے ہیں ثناء اللہ امان صاحب کی طرف. جی بالکل. ایک تو ہم جاننا بھی چاہیں گے, ہمارے ساتھ عطا بھائی بھی ہیں, اسکالر بھی ہیں, ادیب بھی, شاعر, ان سے تو کچھ شاعری سنیں گے. لیکن اس سے پہلے میں ثناء اللہ صاحب سے جاننا چاہوں گا. ہم اسلام آباد وہ واحد شہر ہے, کیونکہ میں پہلے تو آپ کی وہ ایکسپرٹیز عوام تک پہنچانا چاہ رہا ہوں جو آپ نے ماشاءاللہ اتنا عرصے تک وہ وہاں پر سرو کیا. کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اسلام آباد تو ہم نے دیکھا کہ میرے خیال سے 2000 کے بعد ہی کچھ بہتر ڈیولپ ہوا, ابھی بھی بہت کچھ ہے. ہم نے اس کو تقسیم اس طریقے سے کیا ہوا ہے کہ رورل اسلام آباد اور اربن اسلام آباد. چھوٹا سا اسلام آباد اگر وہ بھی ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا, پھر ایک جگہ پہ اگر ہمیں کچی آبادی بھی نظر آئے گی, ساتھ ہی ایک پوش ترین سیکٹر بھی ہوگا, تو وجہ کیا ہے کہ اتنی اچھی پلاننگ کے ساتھ ایک کیپٹل ڈیولپ ہوا اور اس کے بعد ابھی اس کی صورتحال یہ ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا. نمبر 1 تو جو آپ نے کہا ہے کہ اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, تو ہم نے اس کو زوننگ میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. صحیح. زون 1, 2, 3 یہاں پر ہیں, پھر زون 4 اور 6 چلا جاتا ہے ریجنل ایریا, رورل ایریا. ٹھیک ہے. اور زون 5 اس طرف چلا جاتا ہے, 6 جو ہے جو جی ٹی روڈ سے اس سائڈ. صحیح. وہ جو ایریا ہے وہ ہم نے دیا ہوا ہے سوسائٹیز کو کہ ادھر اسلام آباد ڈیولپ ہو رہا ہے, ادھر آپ ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن سم ہاؤ دا ادر سوسائٹیز نے سوائے 2-3 جو اچھی سوسائٹیز ہیں کسی نے بھی پراپر ڈیولپ نہیں کیا. ایک چیز. دوسری چیز جو سی ڈی اے کے سیکٹر ہیں ان کو بھی ڈیولپ ہونے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جگہ ایکوائر کرتے ہیں, وہ جگہ ان کو ملتی نہیں ہے, لٹیگیشنز ہو جاتی ہیں, کورٹس کا چاہے, تو بڑی مشکل سے پھر وہ ایکوائر کر کے اور پھر وہاں پہ سیکٹر ڈیولپ کرتے ہیں. تو اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم. پھر کچھ سیکٹر ایسے ہیں جو سیکٹر تو ہیں لیکن وہاں پہ اتنی انکروچمنٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ اس کو بھی کرنے کے لیے, تو یہ سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے
اتنی پرومپٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. اچھا ثناء اللہ امان صاحب، اگر ہم بات کریں کارپوریٹ لاس کی اور پراپرٹی لاس کی، تو آپ کے خیال میں ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن، پالیسی امپلیمنٹیشن کو دیکھیں یا پالیسی فارمیشن کو دیکھیں تو کس حد تک یہ کامیاب ہے؟ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں یا میجر سٹیز کی بات کرتے ہیں پاکستان میں؟ تو دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ جو پراپرٹی لاس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ لاس تو بنے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو اوبے نہیں کرتے. یہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جی ہاؤسنگ سوسائٹیز آر ناٹ پروفیشنل وے پہ نہیں چلتی. وہ یہ ہوا کہ جگہ لی اور جگہ لے کے اور انہوں نے اپنا ایک لگا دیا اور اس پہ دے دیا، ایڈ کر دیا، اخباروں میں دے دیا، تو لوگ آ جاتے ہیں فائلیں لینے کے لیے، اس کے لیے وہ تو پیسہ کما لیتے ہیں، لیکن وہ جو پراپر ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ نہیں ہوتی. تو لاز آر دیئر لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. بالکل. عطا تراب صاحب کی طرف چلتے ہیں جی. آپ کیونکہ اسکالر بھی ہیں، اسلامک اسکالر کے ساتھ شاعر اور ادیب بھی ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہماری نوجوان نسل ہے، ظاہر ہے وہ ایک بیک بون بھی ہے اس ملک کی، اور پھر وہ تھوڑا سا ڈی ٹریک بھی ہے. ہم پراپر طریقے سے اس کو کوئی شاید پلیٹ فارم نہیں دے سکے. مشروم گروتھ ہمارے ہاں ہے. کریکلم ابھی تک وہ یہ بھی بات جب بھی بات ہو جناب کہ ملک جو ہے نا وہ ابھی نیشنل کریکلم تیار کر رہا ہے، ابھی تک ہم 75 ایئرز میں کوئی ڈائریکشن ہم سیٹ نہیں کر سکے. تو کیا کہیں گے ہمیں ہماری نوجوان نسل کے حوالے سے؟ اور ظاہر ہے آپ نے شاعری کے ذریعے جو ہے نا بہت سی باتیں کی ہیں، تو اس کو ہمارے ناظرین تک ذرا پہنچائیے. بہت ہی شاندار سوال ہے. میں اس سوال پہ آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں ایک خاص مبارکباد پیش کروں آپ کی ٹیم کو، آپ لوگوں کو، کہ آپ نے جو نام چنا ہے رمضان احساس کے ساتھ. میری رائے ایک اسلامیات کا سنجیدہ طالب علم ہوتے ہوئے اور اردو ادب کا ایک لفظوں سے ہمارا تعلق ہے گہرا، کہ یہ سب سے شاید شاندار نام ہے عنوان ہے کہ رمضان احساس کے ساتھ. دین اسلام احساس سکھاتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ تو خاص طور پر احساس کے بغیر روزہ شاید اس کے کوئی معنی نہ نکلے. بالکل صحیح. تو بہت سے ٹی وی چینل یہ پروگرام کرتے ہیں، لیکن آپ نے روح پکڑ لی ہے اس کی. اور شروع میں پروگرام کی اوپننگ میں آغاز میں آپ لوگوں نے کہا بھی تھا جیسے کہ احساس کرنا چاہیے، مافوق اپنے ماتحت کا احساس کرے، جو بھی مافوق ہے، جو اوپر ہے اپنے لیکن صرف مافوق اور ماتحت کے بیچ میں احساس کا رشتہ یہاں نہیں ہے. اسلام انسان کا رشتہ خدا کے ساتھ احساس کا رشتہ ہے ہمارا، جو ہمارا معبود ہے. اس کے بعد انسانوں کے ساتھ ہے، پھر کائنات کے ساتھ، زمین کے ساتھ، اپنے گھر بار کے ساتھ. جیسے انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ آپ گاڑی سے کوئی چیز سڑک پہ اگر ہم پھینکتے ہیں، درخت اور پودے انہیں ہم بلا وجہ نہیں اکھاڑ سکتے. اور میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، علامہ اقبال ایک خط میں لکھ رہے تھے اپنے کسی دوست کو کہ دین اسلام میں ہمیں جب جنگ ہوتی ہے، دیکھیں یہ انگریزی مقولے ہیں، یہ ہمارے مقولے نہیں ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. دین اسلام میں جنگ میں بھی سب کچھ جائز نہیں ہے. دین اسلام بہت ہی محتاط، بہت ہی احساس کرنے والا دین ہے کہ دشمن کے علاقے میں ہم نے مٹ بھیڑ ہو گئی ہے، ہمارے بندے جانیں ضائع ہوئی ہیں، لیکن ہم اس کی فصلیں تباہ اور غارت نہیں کر سکتے، اس کے درختوں کو نہیں اکھاڑ سکتے یا آگ لگا سکتے، اس کے مویشی نہیں مار سکتے، اس کی پراپرٹی کو غارت نہیں کر سکتے. یہ دین اسلام میں ہے. اچھا، ایک جملہ میں یہ کہنا چاہوں گا، جیسے ڈاکٹر صاحبہ موجود تھیں اور گفتگو ہوئی ہے، روزے میں جیپنیز ایک سائنسدان تھے جنہیں ابھی میرے خیال میں شاید نوبل کے لیے کنسیڈر کیا جا رہا ہے یا مل چکے نہیں، جنہوں نے فاسٹنگ کے ساتھ کہا کہ ہم شاید بعض ان بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ، وہ ہماری تائید وہی کریں گی کیونکہ شعبہ انہیں گئے، ہم ایک بس بات کے طور پر پیش کر رہے ہیں سامنے. سیلف ایٹنگ یا آٹوفیجی شاید ایسا لفظ بنتا ہے وہ کہ جب ہم فاقہ تھوڑا طویل ہو جاتا ہے، جو روزے جتنی دورانی ہے جتنا بنتا ہے، تو جسم ان سیلز کو جو فالتو یا غلط یا اضافی ہمارے جسم میں بن جاتے ہیں، ان کو انہیں یوز کرنا شروع کرتا ہے. تو اس بیچ میں وہ کینسر سے کوئی ایسی رسولیاں ٹائپ ہوں یا کچھ، ان کا ممکن ہے کہ علاج ہو سکتا ہو. تو یہ ہماری وضاحت وہ پیش کریں گے. بہت اچھا آپ نے بتایا، بالکل ایسا ہی ہے کہ روزے کے جو فوائد ہیں وہ ہمیں اسلام نے بہت پہلے بتائے ہیں، بالکل. اور اب جو سائنٹیفک ریسرچ ہے ان کو پروو کری ہے، آہستہ آہستہ دریافت کر رہے ہیں. بالکل یہی جس طرح کہ آپ نے کہا کہ آٹوفیجی ایک پروسیس ہے جس میں جسم جو ہے ان چیزوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو کہ ویسٹ مٹیریل ہے یا ایسے جو کہ ڈیمیجڈ، بالکل ڈیمیج مٹیریل پڑا ہوا ہے، تو اس کو ہمارا اپنا جسم کھانا شروع کر دیتا ہے. دیٹ از کالڈ آٹوفیجی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے اندر نظام رکھا گیا ہے. اسی طرح جب جو کینسر سیلز ہیں، جب ان کو انرجی نہیں ملتی ہے، کیونکہ میں تھوڑا سا یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ کیا چینجز آتے ہیں باڈی میں ڈیورنگ رمضان.
جب ہم لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو بھی خوراک کھائی دی ہے اس سے موجود شوگر یوز اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب باڈی میں ساری شوگر یوز ہو جاتی ہے تو جو سٹورز ہیں شوگر کے گلائکوجن فارم میں ہمارے لیور میں جو کہ ہمارا جگر ہے اور ہمارے مسلز میں یہ موجود ہوتی ہے تو وہ بھی یوز اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے جہاں پر فیٹ یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس پہ ہم لوگوں کا ویٹ لاس سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جب فیٹ باڈی یوز کرتی ہے تو اس کا جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ کیٹونز ہوتے ہیں. اب کینسر سیلز جو ہوتے ہیں وہ کیٹونز نہیں کھا سکتے, ان کو شوگر چاہیے ہوتی ہے. جب وہ کیٹونز نہیں کھا سکتے تو وہ گرو نہیں کرتے اور اس وجہ سے کینسر جیسی بیماری جسے لا علاج کہا جاتا ہے اس میں بھی ہمارا جو روزہ ہے وہ اتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اور اس سارے پروسیس سے بلکہ آپ کا میٹابولزم بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے. ڈائجسٹو سسٹم, اگر کسی کو ڈائجسٹو سسٹم میں کوئی ایشو ہے, ڈائجیشن کا مسئلہ ہے, تو روزہ از دا بیسٹ ایکسرسائز. بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جس قدر بھی بیماریاں ہیں اگر ہم رمضان کو صحیح طریقے سے گزاریں جس طرح کہ یہ ہم پر فرض کیا گیا ہے. میں کہیں پر پڑھی تھی, وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ روزے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے تھے لیکن پکوڑے اور سموسے ہم نے خود اپنے اوپر فرض کر لیے. تو اگر ہم اس طرح ایکسیسو ایٹنگ نہ کریں اور پکوڑے اور سموسے ٹھیک ہے کھائیے, ضرور کھائیے, میں منع نہیں کروں گی, لیکن میانہ روی, ہر چیز میں میانہ روی اگر آپ اختیار کریں گے تو آپ کا رمضان بھی بہت اچھے طریقے سے گزرے گا اور آپ کی زندگی بھی بہت اچھے طریقے سے گزرے گی. بالکل, مفتی صاحب ہمارے سے موجود ہیں, ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کا سوال جو تھا مجھ سے بنیادی وہ رہ گیا, ڈائریکشن چینج کر دیں. اگر چاہتے ہیں تو میں اس پہ دو جملے. جی بات کریں, آپ کریں. میں نے کہا کہ ہمارے ہاں کیونکہ ہم فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہماری جو پاور ہے یہ مستقبل 10 سال کے بعد وہ نوجوانوں کے پاس. بالکل کوئی شک نہیں. اس کے لیے اسٹیٹ کیا کر رہی ہے, ہمارے جو یعنی جو بڑے ہیں وہ اس کی کیا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی بچوں کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں ملک, ان کی تربیت اس طرح کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات ابھی جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ سچ ہے, حقیقت ہے, اگرچہ تلخ ہے, حقائق عام طور پر تلخ ہوتے بھی ہیں, کہ ہم اپنے گھروں میں رویہ دیکھ لیں نا, محلوں میں, ہر جگہ پر, دفاتر میں, ہم مجموعی طور پر ہماری قوم ایسی ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں, احساس کی کمی ہے ہمارے یہاں. اور یہی اسی طرح سے ہمارے یہ جو نوجوان ہیں یہ بہت ہی مظلوم بنتے ہیں میرے حساب سے, کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے, ان کے والدین ہوں, ان کے اساتذہ ہوں, ادارے ہوں, نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ میں ضرور کہوں گا کہ بہت ہی باصلاحیت پاکستانی قوم بھی ہے اور یہ نوجوان اپنے بلبوتے پر اٹھ بھی سکتے ہیں اور اٹھیں گے. المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ہم قومی سطح پر یہ طے نہیں کر سکے کہ ہم ایک شناخت کے بحران سے دوچار ہیں اور بہت شدید ہیں. ہماری شناخت کب, ہم کیا ہیں؟ ہم 1947 کے بعد سے پاکستانی ہیں یا ہم 712 سے ہجری سے محمد بن قاسم کے کسی حملے سے جوڑتے ہوئے اسلامی اور کوئی گندارا سے کوئی گندھی ہوئی تہذیب کا لیں کہ ہم یہ ہیں, یا ہم اس سے پیچھے کہ بھائی یہاں پر مختلف قومیں آباد تھیں, اسلام یہاں پر آتا ہے, اسلام کی برکتیں بھی آئیں, یہاں کے کچھ رسم و رواج بھی ہم نے لیے جو اسلام کہیں مطلقاً رسوم و رواج کو منع نہیں کرتا. جیسے پیغمبر گرامی آئے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے سب کچھ ختم نہیں کیا, کچھ چیزوں کو بتدریج ختم کیا, جیسے شراب کو لے کے, جیسے میں غلامی کے حق میں یوں ہوں کہ غلامی کو بتدریج نبی پاک نے خاتمے کی طرف یا اس کی حوصلہ شکنی کی ہے, نہ یہ کہ اسے جائز قرار دے کر گئے ہیں. تو یہ ایک رائے ہو سکتی ہے. اب ہمارے نوجوانوں کو یہ المیہ درپیش ہے. ہمارا جو نصاب ہے اسے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تفصیلی طور پہ یا ایسے ایک بار دیکھیں تو ہمارا نصاب تنقیدی شعور ہمیں دیتا ہوا نظر نہیں آتا. ہم رٹا یا سکھانا, رٹا لگا یعنی یاد کریں, یہ معلومات ہیں یا یہ حافظے کی ایک بڑھوتری ہے. ہمیں تجزیہ کرنا آنا چاہیے, اپنے نوجوانوں بچوں کو یہ سکھانا چاہیے. ہمیں تجربات کرنا انہیں آنے چاہیے بچوں کو. جو بہت سے اچھے سکولز ہیں وہ تو کھلاتے ہوئے کانسیپٹس کلیئر کراتے ہیں یا اور طرح سے یعنی وہ سکھاتے ہیں. ہم اس طرح سے نہیں ہیں. ہمارے یہاں ڈنڈا مدارس سے لے کے ہمارے اسکولوں میں وہ ایک رسمی اور روایتی ہی تعلیم کا طرز رہا ہے. یہ اتنا اچھا نہیں ہے. ہمارے بچوں میں تنقیدی شعور آنا چاہیے. جیسے میں ایک بات کرتا چلوں تاکہ پھر آگے جائیں, تراویح کا انہوں نے بھی مثال دی, انہوں نے بھی تراویح کا کہہ دیا. اب یہ ہمارے یہاں موجود ہے. اب میں یہاں پہ خاموش رہا ہوں اس وقت سے کہ میں بولوں یا نہ بولوں, لیکن ظاہر ہے اختلاف رائے رمضان برداشت سکھاتا ہے, رواداری سکھاتا ہے, اور اختلاف رائے اچھے طریقے سے. صحیح, بالکل. جادلہم باللتی ہی احسن, ایسے ہمیں احکام موجود ہیں.
میں جب اسلامیات کا طالب علم ہو کے تراویح لفظ کو ڈھونڈتا ہوں تو تراویح کا لفظ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث میں ہمیں کہیں نہیں ملتا. مفتی صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, انہوں نے تطوع لفظ بولا تھا اور کہا کہ یہ اس سے مراد یہ ہے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں جو منع کر رہی ہیں. جب بعض صحابہ کرام نے ان کے پیچھے یہ نافلہ نماز جماعت میں پڑھنا شروع کی تو نبی پاک کی صحیح حدیثیں کھڑی ہیں, بخاری مسلم اور سیاستہ سے ہمیں ملتی ہیں, جو میں کل رات بھی پڑھ رہا تھا. نبی پاک نے منع کیا کہ آپ فرض نمازیں یہاں پڑھو مسجد میں, نافلہ نمازیں گھروں میں جا کر پڑھو, تو نبی پاک نے جماعت سے منع کیا. اچھا, اس کے بعد یہ نبی پاک کے زمانے میں نہیں ہے, کوئی تراویح جیسی جماعت نہیں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہیں نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور صدرن, وہ عربی میں لفظ بھی آتا ہے کہ آغاز میں یہ نہیں تھی, بعد میں انہوں نے دیکھا مسجد میں کہ یہ نافلہ نماز پڑھ رہے ہیں رات کو, تو انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ آگے چلے جائیں اور آپ پیچھے ان کے جماعت کریں شروع. اب جماعت کا یہ ایک سنت کہہ لیں موجود ہے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہمیں مل رہی ہے, لیکن نبی حضرت ابوبکر کے دور میں نہیں ہے. نبی پاک سے منع کر رہے تھے. اب میں جاؤں تو کدھر جاؤں بطور طالب علم؟ تو یہ ہمیں تنقیدی شعور چاہیے, اختلاف رائے سننا برداشت کرنا چاہیے, پھر ہمیں ہمارے مفتیان کرام جو وہ اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا چاہیں گائیڈ بھی کریں. یہ ہے تراویح کے بارے میں رائے. اچھا نوید, جیسے ابھی عطا صاحب نے بات کی تھی تنقیدی شعور کی, تو میں اس بارے میں بھی آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گی کہ آپ کا ایکسپیرینس, کیونکہ آپ کا تعلق بھی میڈیا سے ہے, تو دیکھیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ہمارے جو کی بورڈ وارئرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بھی آپ نے پوسٹ شیئر کی ہے یا کچھ اس طرح کا, کیونکہ ہمارے ایکٹرز وغیرہ جو ہیں اور میڈیا سے جن کا تعلق ہوتا ہے, جب وہ رمضان ٹرانسمیشن اسپیشلی کرتے ہیں تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اداکار ہمیں اور یہ فنکار ہمیں رمضان سے اسلام سکھائیں گے. تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کس طرح سے ہمارے لوگوں کو جو ہے ان میں یہ آگاہی ڈالنی چاہیے کہ ایک دم سے جو ہم اپنے لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہم ججمنٹل سوسائٹی کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ بالکل جو عطا صاحب نے بات کی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مثبت کرٹیسزم ہے نا اس کو برداشت کرنا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ یہ ویری فرسٹ ڈے جب سے ہم نے دیکھا کہ ہماری ٹیلی ویژن کے لائسنس جاری ہوئے, اس وقت اس سے پہلے جو لوگ ٹیلی ویژن پہ آتے رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی فنکار ہی رہے ہیں, اور وہ یعنی وہ ماڈریٹر کا تو ابھی بھی رول پلے کر سکتے ہیں, جسٹ یعنی وہ سوال تو کر سکتے ہیں, اور اس میں اپنے پروگرام میں جیسے ہم بلاتے ہیں مفتی صاحب کو بلاتے ہیں, ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, ہم تو سوال ہی کر سکتے ہیں, اور ان کا کام ہے کہ عوام کو بتانا, جو بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں اپنے اپنے شعبے کا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں بالکل اس طرح کے ہم غلط چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں. ایک تو سوشل میڈیا, جس میں ہم نے گزشتہ تقریباً 5-6 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا میں کوئی ایک, ابھی بھی آپ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اچھی اگزامپل مجھے بتا دیں کہ جناب یہ بچہ جس کو ہم نے اپریشیٹ کیا ہو, ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ کسی نعوذ باللہ کسی لڑکی کی تصاویر کسی کے ساتھ آ رہی ہیں, تو اس کو اس قدر بڑھا کہ ہم نے اس کو ماڈل بنا لیا اور مختلف ٹی وی چینل اس کو بلا رہے ہیں. تو اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم, اس کا مطلب ہے ہم ریٹنگ کس چیز کو دے رہے ہیں کہ جو کوئی غلط نام پکارے, جس کی کوئی پولیٹیشین کے ساتھ تصاویر آ گئی, ہم اس کو اس ریٹنگ دے دیں گے کہ اس کا نام زد عام ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, وہ آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. بہت سے ایسے, میں ایک وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی فیملی کے 5 بچیوں نے CSS آپ اب دیکھیں اس کے کتنی بات ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف چند نام ہے, آپ بھی سب جانتے ہیں کہ وہ نام ہے جی, اس کے ساتھ ویڈیو آ گئی, اس کے ساتھ تصاویر آ گئی. تو ایک ہمیں خود بھی دیکھنا ہوگا کہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے. جب آپ ایک اچھے کام کو آپ ریٹنگ کریں گے تو ڈیفینیٹلی میڈیا اس طرف جائے گا. ہم گیسٹ بھی اس کو بلاتے ہیں, ابھی ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بلائیں کہ جو عوام پبلک دیکھنا چاہتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ہر طرح کا رول ہمیں سوسائٹی میں نظر آتا ہے. ایک خواتین حضرت وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہاں سے جاری کرتے ہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین, اے رسول امی خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا, بصدق و یقین
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے بد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سید اسد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے نعت کی سعادت حاصل کی ہے۔ کنزا، ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کرتے مفتی صاحب کی طرف جانا چاہ رہے تھے۔ مفتی صاحب کیونکہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ جو عطا بھائی نے بات کی کہ تنقیدی جائزہ لینا چاہیے، ڈبیٹ رکھنا چاہیے، نہ کہ ہم چیزوں کو اوائڈ کریں۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بہت سے اہم جو معلومات ان کے پاس ہونی چاہیے وہ اس سے دور ہیں، اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا ہی ضروری یہ مسئلہ بھی ہے اور مرحلہ بھی ہے قوموں کے لیے۔ دیکھیں، علوم کی دو قسمیں، اگر آپ غور و فکر کریں گے، کیونکہ یہ ایک بڑا انٹلیکچوئل قسم کا سوال انہوں نے پیش کر دیا۔ بالکل، علوم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم جو ہے وہ آپ کے مشاہدے کے ذریعے آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، آپ کے لیے مشاہدہ کافی ہے۔ جیسے اگر میں یہ بات کہوں تو شاید مبالغہ آرائی نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کیمسٹری کی کتاب نازل نہیں فرمائی، نہ فزکس کی نہ میڈیکل سائنس کی۔ کیوں نہیں نازل فرمائی؟ ہدایت تو اس کو وہاں پہ بھی چاہیے، انسان کے لیے بہت ضروری اور اہم علوم ہے، یعنی سفر کیسے کرنا ہے، علاج کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو پروسیس رکھا ہے وہ الہام کا پروسیس رکھا ہے، وحی کا پروسیس نہیں رکھا۔ الہام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف
بغیر دین و مذہب کی تفریق کے. جو بندہ محنت زیادہ کرے گا, جو بندہ مشاہدہ زیادہ کرے گا, اس کے دل کے اندر وہ علوم القاء کرنے شروع کر دیں گے. آئنسٹائن کے دل میں دیکھے القاء کیا, کیا کیا القاء کیا, اس نے محنت اس فیلڈ میں زیادہ کی. سبحان اللہ. صحیح. اسی طریقے سے آپ جتنے بڑے سائنسدان ہیں, وہ ایک جگہ پہ جا کے ان کی بات سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ملا ہے. مطلب کوئی ایسا خیال دل میں آیا کہ اس سے پورا ایک جہان کھل گیا آگے. یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے, نیوٹن ہے, جتنے سائنسدان ہیں, ان کے اوپر بھی جو چیزیں انکشاف ہوئیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انسان کے اندر پروگرام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان کے اوپر القاء بھی کرتے رہے. لیکن اس القاء کے پروسیس میں کیونکہ نبوت کا دخل نہیں ہے, عام آدمی اس کے اوپر وہ چیزیں القاء ہو جاتی ہیں مشاہدے کے ذریعے. اس کو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ مشاہدہ کر رہا ہے اور سب کچھ خود ہو رہا ہے, لیکن در حقیقت اس کا منبع اور مرجع بھی اللہ تعالیٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن میں کہ یہ تدبر نہیں کرتے اور یہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. کس لیے کہتے ہیں؟ یہ انہی دنیاوی علوم کے لیے. آپ اگر غور کریں گے جہاں پہ تدبر کی آیات آئی ہیں اور یہ کہا ہے کہ اس میں آیات ہیں, تو وہ زیادہ تر ایسے معاملات ہیں جو کہ تخلیقی معاملات ہیں. صحیح. لیکن دین کا معاملہ اور دین کا طریقہ کار مختلف ہے. ادھر اصل تنقید ہے. یہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان کا اصل اصول تنقید کے ذریعے آپ کو لے کے چلنا ہے, آپ کو چیلنج کرنا ہے, آپ کو نیا علم حاصل کرنے کے لیے اور مشاہدہ کرنا ہے انسانوں کو آپس میں, کیونکہ ادھر وہی نہیں ہے. لیکن وہی کا جو سلسلہ ہے جہاں شروع ہوتا ہے قرآن مجید, آپ دیکھ لیں پہلی آیت کے پہلی سورہ فاتحہ کے بعد جب اللہ تعالیٰ, ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلائیں اور گمراہوں کے راستے پہ نہ چلائیں اور ان کے راستے میں نہ چلائیں جن کے اوپر عذاب ہوا. تو پہلی آیت کیا ہے اس کے بعد؟ الف لام میم. اب الف لام میم پہ تنقید کون کرے گا؟ تو یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. سوچنے اور غور و فکر کرنے کی بات ہے. حروف مقطعات سے کیوں شروع کیا جن کا کوئی معنی کسی انسان کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ پوری طریقے سے سمجھ سکتا ہے. پیغمبر سمجھیں تو سمجھیں, پیغمبر نے جو جتنا بتا دیا اتنا تو ہم نے سمجھ لیا. اس کے بعد ہم بالکل جیسے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے. اسی طرح شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر تنقید کرو, بلکہ یہ کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آپ دیکھیں کوئی بھی فلاسفر اپنا کلام شروع کرے گا نا, وہ آئی تھنک سے شروع کرے گا اور یہ بھی کہے گا there is a chance that I may be wrong, میں ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں. فلاسفر کا انداز یہ ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کا انداز ایسا نہیں ہے. اللہ اور اس کے پیغمبر کا انداز اتھارٹیٹیو انداز ہوتا ہے, وہ اتھارٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں. ان کے کلام میں غلطی نہیں ہو سکتی. تو اگر ہم ان کے کلام میں تنقید کر کے غلطیاں ڈھونڈنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو چانسز یہ ہیں کہ وہی ہوگا جو یہود و نصارہ کے ساتھ ہوا. انہوں نے آیتیں تبدیل کر دی, انہوں نے ہر قسم کی چیز تبدیل کر دی. تو دنیا میں یاد رکھیں, دنیاوی معاملات میں جو پروسیس ہے میری رائے میں وہ یہ ہے کہ آپ کو دل کو عقل کے تابع رکھنا پڑتا ہے, عقل سے سوچنا پڑتا ہے دنیاوی معاملات میں, مشاہداتی معاملات میں جس میں 5 سینسز وائٹل سینسز انوالو ہوتی ہیں. لیکن جہاں پہ اوپر سے وحی آ رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر پہ, اور پیغمبر وما ینطق عن الہوا کے طور پہ چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ تنقید ثانوی حیثیت لے جاتی ہے, لیکن ایمان پرائمری حیثیت لے جاتا ہے. لا ریب فیہ کے اوپر آپ کو چلنا پڑتا ہے, ورنہ اگر ہم ادھر تنقید نہ کریں تو گڑبڑ ہو جائے گی, اور اگر ادھر ہم تنقید شروع کر دیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی, کیونکہ ان کا پروسیس آف ایکوائرنگ آف نالج بالکل ڈفرینٹ ہے. اچھا, اگر یہاں پہ ہم آپ سے جانیں کریکولم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں, کیونکہ اگر ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو وہ 3 سیکٹرز میں بٹا ہوا ہے, پرائیویٹ, مدرسہ سسٹم ہے, پھر گورنمنٹ سیکٹر ہے. تو یہ سنگل نیشنل کریکولم جو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جس میں اسلامیات کا جو نصاب ہے اس کو بھی دوبارہ سے ڈیولپ کرنے کی ایک کوشش کی ہے گورنمنٹ نے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو نان مسلمز ہیں ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا گیا ہے وہاں پہ, کیونکہ بہت سی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا اس پہ گورنمنٹ کو کہ یہ کوشش جو ہے یہ شاید کامیاب نہ ہو سکے. تو آپ حصہ بھی رہے اس کرنے کے لیے بیسیکلی بات ہو رہی ہے کہ جو کریکولم ہونا چاہیے ایک اسلامک ملک کا وہ نہیں ہے اس میں. تو آپ کیونکہ یو ہیو بین دی پارٹ آف دیٹ کریکولم, آپ بھی تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ابھی جو کریکولم بنایا جا رہا تھا یا اس سے پہلے جو کریکولم تھا وہ ہمارے
بچوں کو پڑھانے کے لیے اتنا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ ان کے لیے؟ دیکھیں کریکولم ڈیولپمنٹ جو ہے نا ایک ٹوٹل انٹلیکچوئل پروسیس ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کریکولم کیسے بنانا ہے، کیا بنانا ہے، اگین پروسیس آف ٹیچنگ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. جو دینی علوم ہے اس کا پروسیس آف ٹیچنگ ڈیفینیٹلی استاد بھی ہوگا، ذرائع علم تو اپنی جگہ پہ موجود ہوں گے، لیکن پروسیس آف ٹیچنگ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور دنیاوی علوم کے لیے پروسیس آف ٹیچنگ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ جو پیچھے ایک کوشش ہوئی ہے پیچھے 4-5 سال میں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ اسٹیٹ کا انیشیٹو ہے، یہ کوئی پولیٹیکل انیشیٹو نہیں ہے. آئی تھنک دس از مائی ہمبل اوپینین. میں نے جو سارا اپنا مشاہدہ کیا اسے میں یہ بات بڑے تسلی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا، جس میں پولیٹیشنز بھی اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. یہ کوئی اسٹیٹک ڈاکیومنٹ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ایور چینجنگ نیڈس، ایور چینجنگ رولس فار ایور چینجنگ نیڈس، نان چینجنگ رولس فار نان چینجنگ نیڈس. کچھ ایسے رولز ہوتے ہیں کہ جو کہ انسان کو جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی نماز کا رول ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، روزے کے رول کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یونیورسل ریالٹیز آ گئی ہیں آپ کے پاس. ایبسولوٹ ریالٹیز مجھے کہنا چاہیے، یونیورسل ریالٹی تو پھر تبدیل ہو جاتی ہے، قیامت آئے گی یونیورسل ریالٹی تبدیل ہو جائے گی. تو ایبسولوٹ ریالٹی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. تو اس کریکولم میں ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. اس کریکولم میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے، ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اسلامیات کو پڑھا رہے ہیں، اور ایسے ہی احباب چاہیے ہمیں جو اسلامیات کو پڑھاتے رہیں. کہ اسلامیات کے اندر عقائد کے اوپر گفتگو ہوئی جو پہلے بڑا مختصر قسم کا تھا. اسلامیات کا پہلا کریکولم بڑا ہی مختصر قسم کا تھا. اس سے پڑھ کے کوئی مسلمان بچہ یہ اخذ نہیں کر سکتا تھا کہ ہمارا دین، بلکہ اس کے اندر استعداد ہی پیدا نہیں ہوتی تھی کہ دین کو کس طرح اپنی زندگی میں عمل کرے. لیکن اگر 2 چیزیں اس کریکولم کے ساتھ دے دی جائیں، ایک تو اچھی کتاب دے دی جائے کریکولم کے ڈاکیومنٹ کے بعد، اور ایک اچھا استاد چن کر کے دے دیا جائے، یہ کامبو ایسا ہے، یہ کمبینیشن ایسا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے بچوں کے اندر استعداد پیدا ہونی شروع ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ علم بغیر علم کسی کو بھی دیا جائے تو اس نیت سے نہ دیا جائے کہ اس کے پاس علم ہی آ جائے گا، بلکہ اس علم کے اندر آگے بڑھنے کی ایبلٹی، استعداد پیدا ہو جائے گی. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں وہ علم جیسے بھی دے رہے ہیں نا، ان کے اندر فزیکل لاز کو مینیپولیٹ کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے. میڈیکل لاز کو، میڈیکل سائنس، ان کو مینیپولیٹ کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں ابھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے. وہ پی ایچ ڈیز کریٹ کرتے ہیں 16,000 سے 20,000 ریسرچ پیپرز ان کے لوگ کہتے ہیں یہ استعداد ہے. ہمارے ہاں کتنے ریسرچ پیپر لکھے جاتے ہیں؟ چائنا میں 10,000 ریسرچ پیپرز لکھے جاتے ہیں. ہمارے ہاں ریسرچ پیپرز نہیں لکھے جاتے، کچھ چند سینکڑوں یا 1-2 ہزار. ادھر جو پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ خود کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتا اتنا جتنا وہاں کے. تو کیوں؟ انہوں نے مشاہداتی علم کو تنقید اور تعریض کے ذریعے وہاں تک پہنچا دیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلامیات کا کریکولم ہے اس میں اس دفعہ یہ جو پچھلے کچھ عرصے میں ایک بہت، میں کہتا ہوں کہ میکولیٹ بلکہ انقلابی قسم کی تبدیلی آئی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کو سسٹین کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ بھی پڑھائی جا رہی ہے بچے کو، جو کہ پریکٹیکل سائنس ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، جزاکم اللہ. اور اس کے ساتھ ترجمہ قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے. اچھا، ترجمہ قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی صرف و نحو عربی کا ماہر ابھی ہو جائے گا. ابھی ہماری قوم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. وہ صرف اس کی ایک ووکیبلری اور اس کا ایک ذوق اور شوق اور اس کے اندر استعداد پیدا ہو جائے گی کہ پہلے اس کو ہم کالج اور اسکول کے لیول پہ قرآن پڑھنا سکھائیں گے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ سکھائیں گے، پھر سیرت طیبہ سکھائیں گے. یعنی کہ ایک پروسیس اچھا ڈیولپ ہو گیا. اور اسلامیات کے اندر جو اچھی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ 5-6 مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں، جو بنیادی، انہوں نے مل کر کے وہ پورا نصاب بنایا. یعنی اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں جو قال اللہ و قال رسول کا علم سکھاتے ہیں. میں تو ان کو اسلام کے لوگ ان کو فرقے کہتے ہیں، مجھے فرقہ کہتے ہیں، میں تسلی بھی نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں وہ قال اللہ و قال رسول کی دعوت دیتے ہیں، اپنے انداز سے دیتے ہیں، اپنی تعبیرات کرتے ہیں. تو وہ تو قلعے ہیں اسلام کے. لوگ ان کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں کہ جی. اور آپ دیکھیں ایک ترجمہ قرآن کو 5 مکاتب فکر نے مل کے اردو میں لکھ لیا ہے. اس کے اوپر کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے. تو یہ فرقے ہوتے تو لکھ سکتے تھے. صحیح ہے. ایک چیز سر آپ کی اجازت سے ایڈ کروں گا، اجازت.
دراصل جو ابھی سر بات کر رہے ہیں کریکولم کے حوالے سے، ہمارے ایک جو ظلم ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا یہ بچوں کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے. ترجمۃ القرآن صرف اس لیے نہیں پڑھایا جا رہا کہ آپ یہ ایک فارمیلٹی ہے، ایک سبجیکٹ ہے، آپ نے جناب اس کا پیپر دینا ہے. ان کو مین کانسیپٹ یہ کہ بھئی آپ کو قرآن پاک کی سمجھ آئے آخر یہ کہتا کیا ہے، کہ کس رکوع میں کیا معاملہ ہے، اس بارے میں ہے کیا. امریکہ کی دنیا کی یونیورسٹیز میں اسپیشلی وہ ایک دوست ابھی یونیورسٹی آف ایریزونا کی بات کی جائے، جو بندہ وہاں پہ پی ایچ ڈی کے لیے جاتا ہے اسپیشلی نیوکلیئر میٹالک کسی بھی فزکس کے ڈپارٹمنٹ میں، بلکہ بیولوجی کی بات کر لی جائے، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، تو قرآن پاک سے جو انہیں گائیڈ لائن ملتی ہے وہ کوئی اور بک انہیں پرووائڈ کر ہی نہیں سکتی. اور وہاں پہ کمپلشن ہے یونیورسٹی آف ایریزونا میں کہ وہاں پہ کم از کم 300+ ڈفرینٹ اس کے آپ کہہ لیں نسخہ جات رکھے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ ٹرانسلیشنز. اور جو اسٹوڈنٹ وہاں جاتا ہے اسے کہتے ہیں بھی آپ کو جو ٹرانسلیشن سمجھ میں آتی ہے پہلے آپ اس بک کو پڑھیں اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی چیزیں اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کے بعد پھر آپ ریسرچ ورک میں جائیں. اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا فادر آف کیمسٹری، جی بابا کیمیا، ہم جابر بن حیان کا نام لیتے ہیں، ابن الہاشم کا نام لیتے ہیں، اب یہ موسیٰ الخوارزمی کا نام لیتے ہیں میتھمیٹکس میں. آپٹکس میں پہلا جراحی کا آپریٹ جو ہے وہ ابن الہاشم نے کیا. اب ان کی جو ریسرچ ہے، جو کچھ ہے، جو لوگ پہلے یورپ امریکہ سے آ کے بغداد میں آ کے یا عرب میں آ کے یہاں پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، پھر جا کے امپلیمنٹ کرتے تھے، اب یہ ریورس ہو گیا. انہوں نے وہ چیزیں امپلیمنٹ کر لی ہیں، ہم نے جسٹ اس کو ایک سلیبس سمجھ لیا ہے. جو پریکٹیکل اپروچ کی بات کریں، بیسیکلی دیٹ از ایکٹیویٹی بیسڈ آپ کہہ لیں جو کانسیپٹ ہے. اور یہ نو ڈاؤٹ یہ بھی لاسٹ ایئر سے ہوا ہے، بہت اچھا اسٹیپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب ہم کیونکہ میں بحیثیت اصل میں بیسک چیز جو ہے نا، ویسے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں جی، تو اگر اس کا میں ترجمہ ہی نہیں آتا ایگزیکٹلی تو پھر ہمارا وہ نہیں رہا روح کیسے اس میں آئے گی. اچھا میں ضروری ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ بچے کے اندر، کیونکہ کریکولم ایک بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے اور یہ سارے اساتذہ کرام ہیں اور یہ میرے خیال سے میری بات کی اگری کریں گے، ہمیں علم نہیں سکھانا ہوتا بچے کو. ایگزیکٹلی علم ٹھیک ہے، فلاسفرز نے یہ ڈیفینیشن بالکل لکھی ہے کہ جی علم وہ ہے جو عند المدرک حاضر ہے، جو کہ آپ کو یاد ہے. وہ علم نہیں ہے جو کہ آپ کو یاد نہیں ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ پروسیس یاد کرنے کا کیسے ہونا چاہیے یہ سوچنے والی بات ہے. دیکھیں نا، یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، یہ پورا علم کا پروسیس بیان کر دیا. اور بعثت نبوت کا پرپس بھی یہ بیان کر دیا بے شک بے شک بے شک کہ آپ کو پڑھنا بھی آنا چاہیے، تلاوت، بالکل ٹھیک. یعلمہم الکتاب، پھر تعلیم الکتاب یعنی کتاب کا علم، والحکمہ اس کے پیچھے وزڈم، انٹلیکچوئل سائڈ بھی آ گئی، ساتھ اپیرنٹ سائڈ بھی آ گئی، فزیکل سائڈ بھی آ گئی. وَيُزَکِّیہم، اور یہ جو دل ہے نا، دل کے اندر جو چیز ذرا سے ہو جائے گی وہ علم مکمل ہو جائے گا. یزکیہم یعنی دل کی گندگی ختم. جیسے وہ کہتے ہیں نا، ایک شاعر کا بڑا اچھا شعر ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. تو یہ یزکیہم ہے. ہمارے تمام علوم، ہم دنیا دیکھیں، کائنات دیکھیں، اقبال کہتا ہے کنیکٹ کرو دنیا کے ساتھ، آسمان و زمین کے ساتھ کنیکٹ کرو. وہ کیسے کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوگا. وہ تو جو ویسے بغیر اللہ کے نعوذ باللہ اور یا دین کے کنیکٹ کرتے ہیں، ان کے اندر مجھے ایسے محسوس ہوا. دیکھیں تمام تر اس تنقیدی سسٹم کے بعد جو انہوں نے دنیا میں ترقی کر لی مغربی اقوام نے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے کہ سائنسدان اگر 100 سائنسدان لیں گے نا، اس میں سے 75 دہری ہو جائیں گے، خدا کا انکار کر بیٹھیں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ علم لا ریب سے ابھی آشنا نہیں. میں ایک بہت آگسٹ قسم کی آڈینس تھی، نام لینا مناسب نہیں ہے، پاکستان میں میں وہاں پہ تھا، تو وہاں پہ کچھ فورن ڈیلیگیٹس بھی آئے ہوئے تھے. اس میں امریکن آرمی کے لوگ بھی تھے اور مختلف طرح کے لوگ تھے. میں نے ادھر لیکچر دیا پاکستان کے کریکولم کے اوپر، تو میں حیران ہوا. اور انگریزی میں لیکچر تھا، تو سب سے پہلا سوال جب میں نے بتایا یہ ساری یزکیہم، یہ اس آیت کا میں نے ترجمہ کیا، تو پہلا ہاتھ کھڑا ہوا ایک امریکن سولجر کا. کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بات سن کے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں روحانیت کی شدید کمی ہے. آپ کو یہ ایسا طریقہ بتائیں جس سے ہماری قوم بھی روحانیت کی طرف آ جائے، روحانی علوم کی طرف آ جائے. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. کیوں؟ جانور میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ جانور کے پاس ایک ہی طرح کی روح ہے، جسے علماء کرام کہتے ہیں روح نسمہ ہے.
جو جانور کے پاس بھی ہے انسان کے پاس بھی ہے. نسمہ ایک طرح کے اونٹ کو کہتے ہیں, یہ بہیمیت کا اضافہ کرتی ہے انسان کے اندر, یعنی حیوانیت انکلکیٹ کرتی ہے, اینیمل انسٹنکٹس کو گرو کرتی ہے. لیکن دوسری روح ہے روح ناطقہ. روح ناطقہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ اللہ سے کلام کر سکتی ہو, جو نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتی ہو, احسان کی کیفیت پیدا کر سکتی ہو. تو ہمارے علوم جب تک, اگر ہمیں دوبارہ رینیسنس کی طرف جانا ہے اس امت کو, تو ہمیں روح ناطقہ کے علوم بھی حاصل کرنے ہیں اور روح نسمہ کے علم بھی حاصل کرنے ہیں, کیونکہ اگر ہم نے اپنے اندر اینیمل انسٹنکٹس کو امپاور نہیں کیا تو وہ تمام اسلامی تصورات ختم ہو جاتے ہیں جس سے آپ دنیا کے اندر پھیل کے اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں. بالکل مفتی صاحب, نشرت ثانیہ کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں, جائیں گے. نوید صاحب کا سوال بہت شاندار تھا. میں طالب علم ہوتے ہوئے نا یہ کہہ سکتا ہوں کہ تشفی نہیں ہوئی آپ کے جواب سے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الف لام میم یا الف لام را پر ہم کوئی تنقید کرے گا, یہ کرے تو غلط ہے نا, اس میں تو کوئی حکم بھی نہیں ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا, جب حق مہر کے بارے میں حضرت عمر اس پر پابندی لگانا چاہ رہے تھے, ایک بڑھیا نے اٹھ کر تنقید کی تھی, سوال کیا تھا کہ قرآن میں کنتارا کی ترکیب اور جتنا چاہے کوئی دے دے, آپ کون ہوتے ہیں کہ پابندی لگائیں؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں رجوع بھی کیا تھا. یہ اس قسم کا تنقیدی ایک یہ. دوسرا یہ آپ کا نصاب سے تھا, تو میری بیٹی ہے 6ٹھی کلاس میں, اسلامیات کی کتاب ہے, ابھی مجھے یہ یاد نہیں آ رہا, میں یاد کر رہا تھا کہ وہ آکسفورڈ پبلیکیشنز کی ہے, کہاں کی ہے, اسلامیات کی 6ٹھی کی. اس میں بخاری کی وہ حدیث ہے ہرقل والی, جو حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں حضرت ابو سفیان سے, ٹھیک ہے, کہ وہ وہاں ملاقات ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے ہرقل کہ میں مدینے میں, نبی نے عرب وادی میں اعلان کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ان کے احوال جانوں, کوئی ان کا رشتہ دار قریبی, آپ کے ذہن میں وہ روایت ہوگی یقیناً, واضح ہے, پڑھنے والے سارے جانتے ہیں کہ جی ہاں. اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کا انہوں نے خلاصہ سا بیان کیا, اس میں انہوں نے پوری طرح سے یہ تاثر دیا, اور یہ اور جگہ بھی میں نے تحریروں میں دیکھا ہوا ہے, جو علمی ادبی پرچے نکل رہے ہیں کہ حضرت ابو سفیان جو ہیں وہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے اس سے پہلے بھی وہ حق سچ ماننے والے اور مخالفت میں بھی شاید کم اور بڑے کوئی حق گو سا انہیں بتا رہے ہیں, جبکہ وہ قطعی طور پر ایسے نہیں تھے. حتیٰ اسلام لانے کے بعد صحیح مسلم کی روایتوں کے مطابق بھی حضرت بلال حبشی, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کی ایک روایت, حضرت صہیب رومی وغیرہ ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. انجینئر محمد علی مرزا نے, انہوں نے بیان بھی کی ہوئی ہے یہ روایت بھی. آپ ان کے شاگرد ہیں؟ نہیں, قطعی طور پہ ہم آپ کے بھی شاگرد ہیں, اور نوید ستی صاحب کے بھی, اور سب کے شاگرد ہیں. بلکہ یہ جو انہوں نے بات کی تھی اس سے کنیکٹ کر دوں, انہوں نے کہا کہ ماڈلز ہیں, اور ماڈلز رمضان میں ہمیں دین سکھائیں گے. کوئی بھی دین سکھا سکتا ہے, حق بات کسی سے بھی لی جا سکتی ہے. حکیم لقمان بے ادبوں سے ادب سیکھ سکتے ہیں, تو ہمیں بھی حق بات جہاں جس سے ملے لے لو. ایک یہودی سے بھی ملے گی, میں لوں گا, تو یہ تو ہمارے مسلمان ماڈل ہے, یہ تو حق بات اگر ملے گی. میرے خیال سے نوید یہاں پہ ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد اس گفتگو کا سلسلہ ایسے ہی جاری رکھیں گے, جڑے رہیے ہمارے ساتھ. پروگرام ہے رمضان احساس کے ساتھ. اس سے پہلے ظاہر ہے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں کریکلم, اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہمارے یہاں ڈیبیٹس ہونی چاہیے, اسپیشلی ہم اپنی نوجوان نسل کو کس طریقے سے جو ہے وہ پریکٹیکلی بتا سکیں گے, کیونکہ ڈیفینیٹلی جو چیز ڈیبیٹ ہوتی ہے یا جو چیز سوشل میڈیا زیادہ ڈسکس ہوتی ہے وہی ہماری نوجوان نسل زیادہ دیکھتی ہے. تو ایک ریسرچ میں دیکھ رہا تھا کہ 97% ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے پاس موبائل کی ایکسیس ہے, انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے, اور 97% ہی بچے ایسے ہیں ہمارے نوجوان جن کے پاس لائبریری کی ایکسیس نہیں ہے, اور 95% ہمارے پاس نوجوان ہیں جن کے پاس میدان نہیں ہے. تو جب آپ ایک ملک میں ایک ملک کے پاس نوجوان نسل ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہاں پر اگر میدان نہیں ہوں گے, وہاں پہ لائبریریز نہیں ہوں گی, وہاں پر ڈائریکشن سیٹ نہیں ہوگی, اور سوشل میڈیا ان کے اگر موبائل ان کے ہاتھ میں ہوگا تو اگر ان کی ڈائریکشن سیٹ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ان کے ہاتھ میں جو بھی ہوگا, جو ان کو جس طرف لے کے جائے گا وہ اسی طرف جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کیونکہ ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان میں ڈاکٹرز کا بڑا رول ہوتا ہے ویسے, کیونکہ وہ ڈراتے بھی بہت ہیں, اور صرف ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے بھی بات کی تھی کہ روزہ تو فرض ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ہم نے خود ہی فرض کی ہوئی ہیں, اور ہر گھر میں آپ نے دیکھا کہ, لیکن کفایت شاری کی بھی بات اگر ہم کریں, کیونکہ مہنگائی اس وقت سب سے عروج پہ ہے, اگر اب اوور آل بتایا جا رہا ہے کہ 45 ایئرس میں ایسی مہنگائی نہیں دیکھی. اس صورتحال میں یعنی سادہ غذا کیا ہونی چاہیے جو آپ سمجھے سحر میں اور افطار میں ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ نا صبح شاید ویسے وہ 1-2 روٹی کھاتے ہیں لیکن وہ 2-4 پراٹھے کھا جاتے ہیں صبح کہ جی ہمیں بھوک نہ لگے. یعنی روزے کا جو اصل مقصد ہے کہ اس نے تو آپ کو فیل ہونا چاہیے نا, احساس آپ نے کرنا ہے, آپ کو بھوک نہیں لگے گی تو پھر تو ایک تو ہمارے ہاں ویسے موسم بہت اچھا ہے, تو کیا یعنی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے, بیلنس ڈائٹ ہے بیسیکلی کیا, یہ بھی ذرا ہمارے, کیونکہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ بیلنس ڈائٹ کیا. پھر
جو ہمیں آئلی پروڈکٹس ہوتی ہیں جیسے ہم سموسا یا پکوڑا تو اس میں تو 400-500 کیلریز بتایا جاتا ہے, اور ایک ایج کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کیلریز جو ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے نقصان دہ جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں. نوید, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, لیکن آج بھی ایک اور شو میں ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ مہنگائی ہونے کے باوجود اگر آپ بازاروں میں رش دیکھیں, آپ دکانوں پر رش دیکھیں تو وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ مہنگائی کہاں پر ہے اور غربت کہاں پر ہے. لیکن بہرحال آپ نے یہ صحیح بات کی کہ اس دور میں ہمیں کیا ایسی چیزیں کھانی چاہیے جو کہ پاکٹ فرینڈلی بھی ہوں اور ہمارے جسم پر ایزی بھی ہوں. تو اس کے لیے جس قدر ہم سادگی, جس طرح کہ ہم اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں کہ سادگی کو پسند کیا گیا ہے, خوراک میں بھی اگر آپ سادہ غذا کو استعمال کریں گے تو دیٹ از دا بیسٹ ڈائٹ فار یو. اور سحر کی اگر میں بات کروں تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نے جس طرح کہ کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ پراٹھے کھانا شروع کر دیتے ہیں. اب جو رمضان کا احساس ہے وہ وہاں پر کہیں نہ کہیں ہم اس کو لوز کر دیتے ہیں, کیونکہ اگر ہمیں بھوک ہی نہیں لگے گی, ہم نے اس قدر کھایا ہوا ہے, تو ہمیں کیسے احساس ہوگا کہ وہ شخص جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے وہ کیسے فیل کرتا ہے. تو آتی ہوں میں ڈائٹ پہ کہ سحر میں کیا کھانا چاہیے. سمپل ڈائٹ کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں اس وقت؟ بیلنس ڈائٹ. دیکھیں, بیلنس ڈائٹ کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک ہیلدی پلیٹ, جسے مائی پلیٹ کانسیپٹ کہا جاتا ہے, وہ آپ کی ایک ہیلدی ڈائٹ ہے. اس میں آپ نے اپنی ایک پلیٹ لینی ہے, اس کو 4 پورشنز میں آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے. ایک پورشن میں آپ کی روٹی یا چاول جاتے ہیں, دوسرے پورشن میں آپ کی دالیں یا پھر آپ کے پروٹینز جس میں گوشت ہے, مرغی ہے, اس طرح کی چیزیں آپ نے رکھنی ہے. تیسرے پورشن میں آپ نے کوئی فروٹس رکھ دینے ہیں یا ویجیٹیبلز رکھ دینی ہے. اور جو 4تھ پورشن ہے اس میں آپ کچھ نٹس رکھ سکتے ہیں یا کچھ ڈیری پروڈکٹس رکھ سکتے ہیں. جتنی آپ کی پلیٹ کلرفل ہوگی اتنی میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اور آپ کی زندگی بھی کلرفل ہوگی. مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ پلیٹ میں ٹوٹل میں 25% صرف چکن, آپ کا مٹن, ساری چیزیں جی, لیکن ادروائز تو ہم 75% وہ یوز کرتے ہیں, بالکل, اور 25% ہم فروٹس, آپ کے نٹس اور وہ کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ آپ خود CDA میں رہے, تو اسلام آباد جب ہم نے دیکھا کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے اسلام آباد کا میپ بتایا جاتا ہے, وزارہ کیپٹل کا ایک میپ ہے, اس میں ایک پورا ایریا ہے جہاں پہ فارم ہاؤسز ہیں, جہاں پہ یہ بتایا گیا تھا کہ جناب یہ اسلام آباد کے شہریوں کو یعنی سستے ترین جو ہے وہ سبزیاں, فروٹ ملے گا, تازہ ترین. اب آپ دیکھیں تازہ ترین اور یعنی نزدیک ترین ہوگی. بالکل. اب وہ وہاں وہ کنسپٹ نہیں رہا. اب ہمارے ہاں جو بہترین ایریاز ہیں جہاں پر اگر کوئی اچھا چاول ہے یا مطلب جو ذریعہ, وہاں پر بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. ڈسکریج کیا جا رہا ہے, ہم اپنی نوجوان نسل کو بھی نہیں بتا پا رہے. آج زرعی ملک تو ہے, صرف نام کی حد تک ہے. گندم ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. آج آپ فروٹ لینے جائیں گے تو وہ آپ کو ریڈی والا بھی یہ بتائے گا, باقی تو چلو چھوڑیں, وہ بھی بتائے گا کہ یہ فلانے ملک سے آیا ہے. آپ کا کوئی فروٹ بھی نہیں ہے اس طریقے سے. گندم آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتے کہ یہ یعنی ایک نیشنل ایشو تھا, اس کو ہم نے کیوں اس قدر جو ہے وہ کر دیا کہ ہم نے ڈسکریج کیا, لوگوں کو کسی اور طرف رخ کر دیا؟ دیکھیں جی, جو آپ نے بات کی فارم ہاؤسز کی, تو یہ بالکل صحیح ہے کہ شروع میں فارم ہاؤسز بنے ہی اس لیے تھے کہ لوگ وہاں پہ اپنا سبزی وغیرہ جو چیزیں ہوں گی لوگ یہاں سے لایا کریں گے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم, جب یہ زمینیں مہنگی ہوتی چلی گئیں, جب اب جس بندے کے پاس 20 کنال زمین ہے اور وہ اب سبزی تو نہیں کرے گا, وہ تو وہاں پہ گھر بنائے گا, پھر ہم اس کو بھی ریڈیوس کرتے رہے. پہلے 20,000 کورڈ ایریا تھا, پھر 10,000 تھا, 2-3 بار سپریم کورٹ نے بھی اس کو وہ کیا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی پاورٹی اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز, پلاٹ لی, فائل لی, اس میں کچھ کمائی ہو جاتی ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آج پروفیٹیبل چیز چل رہی ہے, لیکن پورا ملک اس وقت پراپرٹی ڈیلر ہی بنا ہوا ہے. ہر شخص, بچے سے لے کے, ہم نے کوئی اور چیز دینے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کرنا کیا چاہیے؟ یعنی ہمارا جو نوجوان ہے اس وقت, IT کی اگر بات کریں, میں عمران سندھو صاحب بھی موجود ہیں کیونکہ وہ بھی اس معاملے کو جانتے ہیں, ہمارے ساتھ پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس وقت IT یعنی جو سائبر سیکیورٹی ہے یا ہم باقی جو ایریاز میں چلے جاتے ہیں, یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, وہ پوری دنیا آپ کی مارکیٹ ہے. اگر آپ بچوں کو اچھے طریقے سے سکھائیں گے, پلیٹ فارمز دیں گے, تو وہ لمیٹڈ نہیں ہے اس پاکستان. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. بات یہ ہے کہ ان کو ڈور سٹیپ پہ ہم کیا دے سکتے ہیں.
میں نے ایک بار جب میں آئی واز ڈی جی اسپورٹس اینڈ کلچر تو میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک ملٹی پرپز گراؤنڈ بنائے اور ہر سیکٹر میں بنانا شروع کیا. اس سے یہ تھا کہ ہم ماں باپ کو کہتے تھے جی بچوں کو اسپورٹس کریں ہیلدی, وہ کہتے جی کون جائے گا اتنی دور. تو ہم نے کوشش کی کہ ہر سیکٹر کے اندر بنے, جیسے اپنے سپر مارکیٹ کے ساتھ وہ دیکھے کہ اس کے اندر باسکٹ بال بھی ہے, ٹینس بھی ہے, وہ چیز ہے. تو پھر ماں باپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی اب میرا بچہ. تو اسی طریقے سے یہ جو آئی ٹی کا آپ نے کہا یہ بھی جگہ جگہ ہونا چاہیے, اور ٹریننگ ہے ہوتی نہیں ہے کہیں پہ. اچھا سوری ٹو انٹرپٹ یو ثناء اللہ صاحب, آپ یہاں پہ ٹریننگز کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ کی اپنی بھی ماشاءاللہ سے کنسلٹنسی فرم ہے, تو تھوڑا سا ہماری نوجوان نسل کی جو دیکھ رہی ہے, جو لا میں جانا چاہتے ہیں یا جو سول سائٹس پہ کورس وغیرہ پہ کی سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں, تو ان کو یہ بھی بتائیں کہ آربیٹریشن بیسیکلی کیا ہے, کیونکہ آپ خود بھی ماشاءاللہ سے آربیٹریٹر ہیں. آربیٹریشن کیا ہے, یہ لیگل بائنڈنگز کا کیا پروسیجر ہوتا ہے, کیونکہ کامن مین کو موسٹلی یہ ٹرمز کا نہیں پتا ہوتا. اصلی بات یہ ہے کہ ہمارا لٹیگیشن جو ہے سسٹم اٹس ویری ویری کمپلیکیٹڈ, کے علاوہ اس میں رزلٹ نہیں ملتے. جاتے ہیں جی تاریخ مل جاتی ہے اور کیسز چلتے رہتے ہیں. کچھ تو کیسز لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں, کچھ جو ضروری جن کا ہوتا ہے وہ بھی. تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا, حالانکہ 1940 کا یہ وہ ہے کہ جی آربیٹریشن ایکٹ ہے 1940 کا, وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ کورٹ میں نہیں جانا چاہتے تو آپ کا آؤٹ سائڈ دی کورٹ آپ کی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے. اب جو بڑی بڑی فرمز ہیں, جو انٹرنیشنل فرمز ہیں, وہ ایگریمنٹ میں شروع میں لکھ لیتے ہیں کہ اگر ہمارا ڈسپیوٹ ہوگا تو ہم آربیٹریٹر کے پاس جائیں گے. تو آربیٹریٹر از بینگ سلیکٹڈ بائی کورٹ اور بائی بوتھ دا پارٹیز, جو میں کر رہا ہوں. تو میں نے ایک اس کو ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. بالکل صحیح. تو میں نے ایک ADR سینٹر بنایا ہوا ہے. تو میرے پاس اس وقت 16 آربیٹریشن کے کیسز ہیں جو ڈفرینٹ کمپنیز ورسز گورنمنٹ ہے, جو میں چلا رہا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ ینگسٹر جو ہیں ہمارے وہ یہ سیکھیں. اب صرف یہ آربیٹریشن نہیں ہے, اس ADR سسٹم میں آربیٹریشن, میڈیشن, کانسیلیشن اینڈ نیگوسیشن. اب میڈیشن کو آپ لے لیں, میڈیشن مینز کہ دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہے, ہم ایک میڈیٹر بیچ میں ڈال دیتے ہیں تو وہ دنوں میں اس کو سالو کر دیتا ہے. خاص طور پہ میاں بیوی کا جھگڑا آ گیا, سبلنگ کا جھگڑا آ گیا, اور وہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ایگو کے اوپر. اس نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا جی یہ ہے تو میں نہیں کروں گا, حالانکہ کوئی تیسرا بندہ بیٹھ جائے تو ریزالو ہو جاتا ہے. کورٹ میں جاتے ہیں تو لمبا ٹائم لگتا ہے. اچھا ویسے نوید صاحب ہم یہ بھی جانیں گے ان سے کہ رمضان میں بھی یہ جھگڑے اس طرح جو ہیں یہ ہوتے ہیں, کیونکہ رمضان میں موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ صبر کریں, برداشت کریں, تو یہ کیسز آپ کو رمضان میں بھی اس طرح کے رمضان میں یہ میڈیشن کے کیسز کم ہو جاتے ہیں, لیکن آربیٹریشن از دا پراپر لیگل پروسیس. بالکل صحیح کہ یہ ایک پارٹی ہے, ایک دوسری پارٹی ہے, گورنمنٹ ہے, کانٹریکٹر ہے. تو کانٹریکٹر پہلے اپنا کلیم دے گا, گورنمنٹ اس کا رپلائی دے گی, اس کے بعد ہم ایشوز بنائیں گے, پھر ٹرائل کریں گے پورا, اینڈ فائنلی پھر ججمنٹ دیتا ہے آربیٹریٹر جو کورٹ میں جاتی ہے اور اس کو رول آف دی کورٹ. اچھا یہ تو آپ کام کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ تو یہ بھی بتا رہی ہے, ادارے بھی موجود ہیں کہ اگر پاکستان کے کسی بھی تحصیل لیول پہ بھی اگر کوئی ایسا شہری ہے جس کے پاس وہ وکیل کو ہائر نہیں کر سکتا, تو اسٹیٹ جو ہے نا کچھ وکلا کو باقاعدہ رجسٹرڈ کرتی ہے اپنے ساتھ, اور وہ فری یعنی باقاعدہ پر کیس لڑتے ہیں. اور دوسرا جو ADR کا پروسیس آپ بتا رہے ہیں, لیکن اس میں اویئرنیس کیوں نہیں ہے پبلک تک؟ آپ عام پبلک سے پوچھیں, کیونکہ میں ریسنٹلی لاسٹ رمضان سے کچھ دن پہلے ہم نے اس پہ پروگرام کیا باقاعدہ ADR کے اوپر, کہ جو بیسک رائٹس ہیں یا بیسک لاز ہیں وہ عوام کو علم ہی نہیں ہے, نہ ہی ان کو پتا ہے کہ فری لیگل ایڈ جو ہے وہ کون سے ادارے دے رہے ہیں. لیکن جو اسلام آباد میں چھوٹا سا اسلام آباد ہے, کیا سمجھتے ہیں اس میں مزید کس طرح کی ضرورت ہے, عوام کو کیسے انگیج کیا جا سکتا ہے؟ سب سے ضروری بات ہے اس کی اویئرنیس ہو. اویئرنیس کیوں نہیں ہوتی؟ بیکاز ایک تو جو لائر ہمارا طبقہ ہے وہ تھوڑا سا اوائڈ کرتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری پریکٹس وہ ہو جائے گی. پھر جو پرانے ججز بیٹھے ہوئے ہیں کورٹس کے اندر, ان کو ایک تو نالج نہیں ہے, اور دوسرا وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی اس طرف نہ جائیں. حالانکہ ایز پر CPC کا 89 نمبر سیکشن میں انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ جی کوئی بھی کیس آئے آپ پہلے ایک چانس دیں ان کو کہ وہ آپس میں بیٹھیں اور میوچل اس کے ساتھ کر لیں, اگر نہیں ہوتا تو پھر جائیں. کتنا برڈن کم ہو جائے گا عدالتوں کے اوپر اگر آپ اس کو ADR کے تھرو اور اویئرنیس آپ کریٹ کریں. پھر ہر آپ اگر کمیونٹی لیول پر اگر آپ دیکھیں یا ولیج کونسل لیول پہ دیکھیں
اگر آپ اس میں پراپر طریقے سے عوام کو اویئرنیس کریٹ ہو جائے تو ڈیفینیٹلی جو ہے اس میں تو جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا برڈن ہے عدالت وہ ختم ہو سکتا ہے. لاکھوں کیسز ہیں جو پڑے ہوئے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ جی بس کیس ڈیٹ لگ گئی جاتے ہیں اگلی ڈیٹ لے کر آ جاتے ہیں, ریزالو نہیں ہوتی چیزیں. تو اس کے لیے یہ ADR سسٹم بہت ضروری ہے. وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کی اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس جتنی زیادہ ہو جائے گی تو کیسز وہاں سے کم ہوتے جائیں گے اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. بالکل عطا طرح صاحب, ہم بڑی کافی دیر سے سن رہے ہیں کہ شاعری بھی آپ سے سننی ہے لیکن وہ بریک آ جاتی ہے, ٹائم گزر جاتا ہے اور آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں. اب تو میرے خیال سے ساری توجہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو میں اچھی بات ہے, طلب بڑی ہوئی ہو جیسے روزے میں افطار کے وقت زیادہ لطف آتا ہے, بھوک جو بہت شدید ہو. کب کہاں کیا میرے دلدار اٹھا لائیں گے, کب کہاں کیا میرے دلدار اٹھا لائیں گے, وصل میں بھی دل بیزار اٹھا لائیں گے. چاہیے کیا تمہیں تحفے میں بتا دو ورنہ, چاہیے کیا تمہیں تحفے میں بتا دو ورنہ ہم تو بازار کے بازار اٹھا لائیں گے, ہم تو بازار کے بازار اٹھا لائیں گے. یوں محبت سے نہ ہم خانہ بدوشوں کو بلا, یوں محبت سے نہ ہم خانہ بدوشوں کو بلا, اتنے سادہ ہیں کہ گھر بار اٹھا لائیں گے, اتنے سادہ ہیں کہ گھر بار اٹھا لائیں گے. بہت خوب, بہت شکریہ. بہت خوب. کون سا پھول سجے گا تیرے جوڑے میں بھلا, کون سا پھول سجے گا تیرے جوڑے میں بھلا, اس شش و پنج میں گلزار اٹھا لائیں گے. جڑے والے کام ختم ہو چکا ہے. مجھے علم نہیں مگر مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آج رمضان بھی ہے, سیرت طیبہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ سوال آپ کو یاد ہے کہ حضرت عمر سے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لائے, انہوں نے کہا میں آدھے گھر کا سامان لے آیا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق سے سوال بدل کے پوچھا تھا کیا چھوڑ کے آئے ہو, بس اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. انہوں نے کہا ہے نا جی پورا بازار کا بازار گھر بار اچھا. بالکل جی. اب چلتے ہیں راحت صاحب کی طرف اور نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. راحت صاحب کون سی نعت, اور پھر ہم ذرا اس طرف آئیں گے. لیکن ذرا محفل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حمد و نعت کا جو سلسلہ ہے, شعر و شاعری ہے, اور یہ ہمارے ساتھ جو گلدستہ اس وقت بیٹھا ہے, ڈاکٹرز بھی ہیں ہمارے ہاں, انجینئرز بھی ہیں ہمارے ہاں, جو ہے وہ مفتی صاحبان بھی ہیں, یوتھ کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں بہت سے لوگ, یوتھ کو بھی. تو یہ ہماری کوشش یہی ہے اور ہماری بھرپور کوشش رہے گی کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو مختلف مکاتب کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے سیٹ پہ ملیں, اور تاکہ وہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ ان سے کچھ سیکھ سکیں, اور ہماری جو دیکھنے والے سننے والے ناظرین ہیں وہ بھی کچھ جو ہے وہ سیکھ سکیں. رمضان مبارک کے ماہ میں ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ سلسلہ ایسا چلتا رہے. راحت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نعت کی سعادت ان سے حاصل کرتے ہیں. محمد لے جو محمد نام, بگڑے سوارے کام, بگڑے سوارے کام, بس لی جو محمد نام, نام لے جو محمد نام. ان کی صورت پیاری پیاری, ان کی خوشبو کیاری کیاری, دو جگ میں ان کی سرداری, دو جگ میں
ان کی سرداری ہم سب چاکر بے دام ہم سب چاکر بے دام بس لیجو محمد نام نام لیجو محمد نام روپ سروپ انوپ نیارا روپ سروپ انوپ نیارا باتیں جیسے نور کی دھارا سب کا بھروسہ سب کا سہارا سب کا بھروسہ سب کا سہارا بھیجو ان پہ درود سلام بھیجو ان پہ درود سلام بس لی جو محمد نام نام لے جو محمد نام ماشاء اللہ جی راہ صاحب کیا مصروفیت ہو جاتی ہے رمضان میں اسپیشلی کیونکہ آپ تو ماشاء اللہ زیادہ بزی ہو جاتے ہوں گے اور کیا روٹین چل رہی ہے محترم سب سے پہلے تو اس ٹرانسمیشن کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں آج یہاں پہ مدعو کیا دن کو جو آغاز ہے وہ مزدوری بھی کرتا ہوں ایک صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک اور پھر اس کے بعد افطار سے پہلے مشق کا بھی کوئی نہ کوئی ٹائم نکال لیتا ہوں تو باقی یہی روٹین چل رہی ہے جس طرح کہ سب دوستوں نے اپنا اپنا اظہار کیا تو نیند ان دنوں کم ہے چونکہ رات گئے دیر سے آنا تو پھر صبح بھی جلدی اٹھنا پڑتا ہے اسی طرح یہ معاملات چل رہے ہیں بالکل ڈاکٹر شمیلہ آپ کی کیا روٹین چاہیے ایک تو آپ نے پیشنٹس کو بھی دیکھنا ہے دوسرا آپ نے کچھ اپنے پروگرامز بھی کرنے ہیں پھر آپ ہمارے ساتھ پروگرامز بھی اور باقی بھی جانا پڑتا ہے کیا روٹین میں کتنی تبدیلی آئی ہے جی نوید یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹرز کا تو ہمارا سارا سال ہی بہت بزی رہتا ہے اور میری کوشش بزی کیوں رہتا ہے آپ کوشش کریں لوگوں کو تاکہ لوگ آئیں نا ڈاکٹر صحیح کر دیں وہ ایک بڑی اچھا ایک ہے کہ an apple a day keeps a doctor away ہاں جی اور اس میں کہا جاتا ہے کہ if the doctor is nice then keep the apple away تو بالکل ایسا ہی ہے نوید ہماری کوشش ہوتی ہے بینگ ڈاکٹرز کہ ہم پریونشن پر زیادہ کام کریں تاکہ ہمارے پاس کم سے کم پیشنٹس آئیں آپ یقین کریں ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوتی کہ اگر ایک پیشنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بار بار آ رہا ہوتا ہے اور اسپیشلی اگر رمضانوں کی بات کی جائے تو ہماری جو ایمرجنسی ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے سحر کے بعد اور افطار کے بعد اور موسٹلی وہ پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں جو کہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہارٹ برن ہو رہا ہے ہمیں اور یہاں تک ہوتا ہے بہت زیادہ ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور جب دیکھا جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے سحر اور افطار میں اوور ایٹنگ کر لی ہوتی ہے تو میں آپ کے فورم کے تھرو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کچھ بینگ ڈاکٹرز ہم اپنا رول ادا کریں گے باقی آپ لوگوں کو اس طرح سے کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ کم کھائیں تھوڑا کھائیں اور اچھا کھائیں بالکل کوالٹی فوڈ کریں تو جہاں تک میری روٹین کی بات ہے میرا روٹین بھی کافی ٹف ہو جاتا ہے جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ میرے اپنے پروگرامز بھی ہوتے ہیں آئی ایم ڈوئنگ اے ہیلتھ شو اور اس میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کو گائیڈ کریں کہ انہیں ہیلدی ایٹنگ کس طرح سے کرنی ہے اسپیشلی جو ڈائبیٹکس ہیں یا ہارٹ پیشنٹس ہیں یا جن کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے
ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں یہ رجحان ہے کہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہم ایک ڈیزائنر ویئر پہ 15 سے 20 ہزار روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم اپنی صحت پر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے ہم کہتے ہیں وہ تو 2000 فیس لیتا ہے، وہ تو 3000 فیس لیتا ہے. اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہماری ہیلتھ ہے. اگر ہماری ہیلتھ اچھی ہوگی. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں، کیونکہ یہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک پاور جو ہے ہمارے ہاں نوجوانوں کی ہے، لیکن چلو ایک الگ ایشو ہے، کچھ سوشل ایشوز بھی ہیں، معیشت کو درپیش ایشوز بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس وقت جو ایشوز آ رہے ہیں وہ آپ کیونکہ بہتر اس پہ بتا سکتے ہیں. ہارٹ کے، ہماری نوجوان نسل ہارٹ میں مبتلا ہو رہی ہے، مطلب ان کو پھر شوگر کا ایک بڑا ایشو ہے، بالکل، پھر موٹاپے کا ایک ایشو ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے اور اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، یہاں پہ ایک اور میں پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ نوید، مجھے ازبکستان جانے کا موقع ملا تھا، تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ وہاں پہ انوائرمنٹ اتنا اچھا ہے، پولوشن فری انوائرمنٹ ہے کہ وہاں پہ آپ کو میڈیسنز، ایون ایک آپ کو ہیڈ ایک بھی نہیں ہوتا نارمل، جو عام ہمارے ہاں تو مائگرین از ویری ویری کامن، یو نو. تو وہاں پہ یہ تھا کہ ہم لوگ چلتے رہتے تھے، ایک گھنٹہ میں کوئی فارمیسی نظر ہی نہیں آتی تھی. یہاں پہ تو ایٹ ایوری کارنر آپ کو ایک فارمیسی ملتی ہے. تو یہ کیوں ہے؟ مطلب ہمارے ہاں سارا پرابلمز جو ہے وہ فوڈ اور کی وجہ سے تو نہیں ہے، تو کیا اور پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ہیلتھ ایشوز؟ جانا چاہ رہے ہیں نا کہ اس کو اکھاڑیں. ہم اگر اپنے اویئرنیس کریٹ کریں گے کہ فوڈ، اصل تو چیز فوڈ ہے نا، بالکل، کہ وہ اس میں کیا ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی کیا پرابلمز ہیں جو ہیلتھ کو افیکٹ کر رہی ہیں؟ کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک ہاسپٹل کے ساتھ اتنی لائن میں فارمیسیز بنی ہوتی ہیں اور فارمیسی کے ساتھ فارمیسی بنی ہوتی ہے، اینڈ دے آر فل آف پیشنٹس. تو میں خود دیکھ کے کافی پریشان ہو جاتی ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایسے پروگرامز کریں کہ جس سے اویئرنیس کریٹ کی جائے لوگوں میں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ نوجوان نسل، انفارچونیٹلی جو ہارٹ ڈیزیزز اور ہارٹ اٹیکس 50s اور 60s میں ایکسپیکٹ کیے جاتے تھے، اب وہ 30s اور 20s میں آ رہے ہیں. ینگ پیشنٹس کچھ ایسے ہم نے دیکھا کہ 20 اور 25 سال کا بچہ جو تھا اس کو ہارٹ اٹیک کے ساتھ وہ آیا. اور ریزن کیا تھی کہ وہ یہی نہاری پائے کھائے جا رہے ہیں، بہت سارے ریسٹورینٹس کھل گئے ہیں. ہمارے پاس اپنا سٹریس ریلیز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ باہر جاؤ اور کچھ کھا لو، جس میں جنک فوڈ ہم لوگ کنزیوم کر رہے ہیں، اور سٹریس لیول بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ صرف خوراک کی فارم میں رہ گئی ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم جو خوراک کھا رہے ہیں، جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے بنی ہوئی ہے، اس میں کیا پریزرویٹیوز ڈلے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں کہ دیر آر سم اسپائسز جو کہ باہر کی کنٹری میں نے دیکھی ہیں کہ وہ یہاں سے پاکستان سے امپورٹ ہوتی ہیں، اور ان کی کوالٹی میں اور یہاں جو پاکستان میں مل رہی ہیں بہت زیادہ فرق ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے. گورنمنٹ آبویسلی اپنا رول پلے کرتی ہے. موجودہ گورنمنٹ نے بہت زیادہ اس چیز پر کام کیا ہے کہ لوگوں میں ہیلتھ اویئرنیس کریٹ کی جائے. اور کیونکہ میرا تعلق ایک ایسے اسٹیٹ چینل سے ہے، تو ہم نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی. ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر رولز اور ریگولیشن، جس طرح کہ ہم نے اپنے پورے پروگرام میں یہ بات کی کہ رولز اور ریگولیشنز کو فالو ہی نہیں کیا جاتا. ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تبدیلی کسی اور کی طرف سے آئے گی. ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ ہمارے پاس ہمارا ریلیجن جو ہے وہ موجود ہے، ہمارے پاس قرآن کے فارم میں ایک مینول موجود ہے جسے ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں. تو پرابلمس بہت سارے لیولز پر ہیں، لیکن ان کو ٹھیک کہاں سے کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور جب ہم اپنے طور پر کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم بطور قوم بھی اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. اور جس طرح کہ انہوں نے دوسرے کنٹریز کی اگزامپل دی، وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لاز اسٹرکٹ ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ، ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم کام سے آئے ہیں، ہم نے ٹی وی کے آگے لیٹ جانا ہے، بیٹھنا بھی نہیں ہے، لیٹ جانا ہے. پھر جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو کہاں لے کر جائیں، یعنی ہم لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سولوشنز ڈھونڈیں کہ ہم، جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں اسٹیئرز ہیں تو آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں. 1 مائل واک آپ اپنے ٹی وی لاؤنج میں بھی کر سکتے ہیں. دیر آر مینی ویڈیوز جن کو آپ دیکھ کر 1 مائل واک اپنے چھوٹے سے ٹی وی لاؤنج میں فیو اسٹیپس لے کر سکتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گی کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. ہماری جو نوجوان آبادی ہے ان کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک تو اپنے اسٹریس ریڈکشن پہ کام کریں. اس کے لیے آپ نے اپنی نیند پوری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ایک شخص جس نے اپنی باقاعدہ صحیح طریقے سے نیند لی ہوگی، اس کا برین بھی فریش ہوگا، اس کا ہارٹ بھی اچھے طریقے سے کام کرے گا، اور وہ سارا دن جو ہے وہ چڑچڑے پن کا شکار نہیں ہوگا. وہ
ہم لوگ بطور قوم اگر ان عادات کو اپنا لیں تو آئی تھنک ہم لوگ بہت ترقی کر سکتے ہیں. بالکل. یہ بادشاہ جو برداشت کا مادہ ہے وہ ہمیں بہت کم نظر آتا ہے. ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بیسیکلی وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ افطار کا وقت قریب آ چکا ہے. ہم آج مشکور ہیں قاری محمد ذیشان حیدر صاحب جو کہ چیئرمین اقرا، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. پروفیسر سید اسد علی صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. عطا تراب صاحب ہیں، اسکالر ادیب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ثناء اللہ امان صاحب ہیں، انہوں نے ADR پہ بات کی. بہت ہی اہم بات ہے، اس پہ ہم کوشش کریں کہ ان کو دوبارہ مدعو کریں. اور یہ ایک واقعی اس پہ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ عام پبلک کو پتہ ہونا چاہیے کہ عدالت جانے سے پہلے آپ کے جو معاملات ہیں، کیسز ہیں، وہ کس طرح جو ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ بھی حل ہو سکتے ہیں. اسی طرح شمائلہ خان ڈاکٹر بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بتایا. اور سب سے اہم مفتی عمران سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اور ہم ان سے ریکویسٹ کریں کہ مزید بھی کچھ پروگرامز میں ہمیں جاری رکھیں گے. راحت محمود قادری صاحب بھی جنہوں نے نعت کی سعادت جو ہے وہ حاصل کی. یہ اوورال کنزا ہمارے پروگرام کا جو ہے وقت. اور نوید یہاں پہ ہمیں ایک چیز ایڈ کر دیں کہ ابھی ہمیں جیسے کہ گزشتہ رات جو ہے ارتھ آور بھی منایا گیا، تو ایک بڑا ایک امپورٹنٹ دن ہوتا ہے یہ جہاں پہ ہم زمین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. تو یہ بحران جو توانائی کا بحران ہے اس کو کم کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ہی سٹیپ ہے لیکن ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے ملک کے لیے بہت دعا کریں. مسائل ہر جگہ ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، وہاں پہ بھی اسٹریٹ کرائمز ہیں. وہاں پہ یہ آپ کہیں کہ ہم وہاں چلے جائیں گے تو وہاں یہ مسائل نہیں ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے. تو اپنے ملک سے پیار کریں، بہت ساری دعائیں کریں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے رمضان احساس کے ساتھ.